अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि है सेकंड लास्ट एपिसोड, यानी इसके बाद जो है इसकी लास्ट एपिसोड होगी। और ये मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म किया है, एपिसोड का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं 2 एपिसोड नहीं दे सकी, क्योंकि गला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना किया जाए कि गला बिल्कुल ही ख़राब हो जाए और आप लोग इंतज़ार करते रह जाएं। उससे बेहतर ये है कि एपिसोड 1 दे दूं, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो मैंने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। प्रीवियस जो है वो एपिसोड आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा की मिलती रही हैं, और ये जो 2 एपिसोड हैं लास्ट वाली, ये तो 2 घंटे की पूरी ही तकरीबन हो जाएंगी। 1 घंटा 40 मिनट तक की एपिसोड तो मैंने दी है, लेकिन ये जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 100 पेज जो है वो एक एपिसोड में कवर किए हैं, और अब जो है 250 पेज रह गए हैं। तो मेरा इरादा यही है कि ये 250 पेज जो है वो 2 एपिसोड में कवर कर दूं और ज़्यादा ड्यूरेशन की एपिसोड देकर और इस नावल को जो है वो ख़त्म कर दूं। मुझे ये नावल कैसा लगा, इसका अंदाज़ा आप सबको बहुत अच्छी तरह होगा। इतने तो आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मुझे किस किस्म के नावल्स पसंद हैं, लेकिन सिर्फ मेरी चॉइस अहम नहीं है, आप सबकी चॉइस जो है वो, सुनने वालों की चॉइस जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप कैसे नावल पसंद करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी लिसनर्स जो हैं वो भी मेरी तरह बोर हो चुके हैं इस नावल से, लेकिन बहुत सारे लिसनर्स होंगे जो ये नावल सुन रहे होंगे। तो आप सब जो भी ये नावल सुन रहा है, प्लीज़ अपना जो है वो रिव्यू ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको नावल कैसा लगा, नावल में क्या कमी नज़र आई, क्या ज़्यादती नज़र आई, क्या खूबी नज़र आई, क्या खामी नज़र आई। तो ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। इससे क्या होता है कि अगर कभी राइटर की नज़र से गुजरे तो वो पॉइंट्स उनके लिए भी अच्छे होंगे। मालूम नहीं वो राइटर को अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन रीडर्स या लिसनर्स की जो है ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो बताएं कि क्या कमी है या क्या खामी है। और दूसरी बात, जो नए लोग होंगे, जो और लोग इस नावल को सुनना चाहेंगे, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि नावल किस किस्म का है। तो वो अगर पसंद करेंगे सुनना तो सुन लेंगे, अगर उन्हें इस किस्म का नावल पसंद नहीं आएगा आपके रिव्यूज़ देखने के बाद, तो वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। एनीवे, ज़्यादा बातें नहीं करते बढ़ते हैं नावल की जानिब, क्योंकि एपिसोड का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बातों को क्लोज़ करते हैं, नावल की जानिब चलते हैं। नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त। ये सीज़न 2 है। मताए जहाँ है तू। मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा। किस्त नंबर 18, सेकंड लास्ट एपिसोड। ममा के बनाए मज़ेदार खाने के बावजूद भी हर लज्जत और फरहत ने मीकाइल का दामन झटक दिया था। थकी सी चाल चलता वो कमरे में आया। दरवाज़ा बंद किए, जैकेट वहीं सोफे पर उछालता वो अपने चेहरे की तबाही जज़ब किए बेड तक पहुंचा और खुद को लुढ़का दिया। सदियों का जमा किया कर्ब उसकी पेशानी पर रंज की वाज़े शिकने धर चुका था। आज अपने आप से कराहियत महसूस हो रही थी उसे। आज वो पुरमलाल था। अपने आप पर लगे संगीन नागहानी इल्ज़ामात ने उसकी रूह तक दर्द भर दिया था। शिद्दत गम के बायस आंखें नींद से आरी और रत जगह की गमाज थीं। अपना चेहरा हाथों से छुपाए वो वहीं बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा। अरूप। इससे पहले वो अपनी मखदूश हस्ती को फरामोश करता, अरूप का सोचकर कॉल मिलाता। उसके नंबर पर आती प्राइवेट कॉल रही सही हिम्मत भी तोड़ गई। रज़ाक के चेहरे पर जलन थी और वो चाहता था मीकाइल को मजीद अजियत सौंपे। तुम्हारी मौत इबरतनाक होगी रज़ाक, तुम जैसी नजासत इस जमीन पर सिर्फ बोझ है। क्या मिला तुम्हें ये सब फसाद मचाकर? आखिर क्यों तुम हमारी जिंदगियों से खून बनकर चिमट गए हो? तुम मर क्यों नहीं जाते? किसी की आई मौत तुम्हें क्यों नहीं आती? शदीद तहशज़दा और नफरत में लिपटे मीकाइल उस मनहूस पर दहाड़ा, मगर मुकाबिल का खबीस और नजस कहकहा इस कदर भयानक था कि मीकाइल की आंखें असर नो सुर्ख अंगारा हुई। सेम सवाल, किसी की मौत तुमको और मूसा को क्यों नहीं आती? बेचारे मीकाइल अकबर, क्या खूब जलीलो ख्वार किया मूसा ने तुम्हें। अरे वो तो मूज और घोड़ा है, मैंने तो इतनी सी चिंगारी लगाई, लेकिन एक मुक्का बहुत कम था। काश वो तेरे सीने में गोली उतारता ताकि मुझे भी ठंड पड़ती। रज़ाक की हनूज नफरत का उबल उबल कर उसे और नापाक करना नाकाबिले बर्दाश्त था। मीकाइल का दिल गम से फट रहा था और दुश्मन जश्न में था। भाई है वो मेरा, और सच्चाई कभी ना कभी उसे जरूर पता चलेगी। तेरे नापाक अज़ैम कभी भी तेरी जीत नहीं बनेंगे। तू जलीलो ख्वार होगा, याद रखना मेरी बात। जो अज़ियत तूने आज तक लोगों को दी है उस पर तेरा हिसाब होलनाक होगा।
دفن ہو جا کہیں۔ میکائل کی سلگتی زخمی لان تان پر وہ محظوظ ہو رہا تھا اور میکائل مزید اس کی آواز نہ سن سکتا تھا۔ تبھی بے دردی سے کال بند کیے فون رکھے وہیں واپس لیٹ گیا۔ رزاق کی لطف لیتی خوشی مانو میگی کی سماعت میں پگھلے سیسے کی مانند رواں تھی۔ موسیٰ کا ایک ایک لفظ میکائل پر بہت شدید غم کا پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اروپ پر بھی دکھ تھا اسے، شاید اس بات کا کہ وہ اس لڑکی سے آنکھ نہ ملا سکے گا۔ وہ بھی کہاں سکون میں تھی۔ احساس جرم نے اروپ کی آنکھوں سے سکون اچک کر آنسوؤں سے بھرا سمندر موجزن کر رکھا تھا۔ کاشان نے موسیٰ کی ہدایت کے مطابق رزاق کے تمام خفیہ اڈوں کی خبر لگوا لی تھی اور ویڈیو کے پیچھے میکائل کا ہونا بھی اس کے علم میں آ چکا تھا، جو وہ صبح ہی موسیٰ کو بتانے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ دوسری طرف اپنے لگژری روم کے آرام دہ بستر پر بنا تکیے کے لیٹی نیہا اپنی موت کی تیاریوں میں گم تھی، کیونکہ اس کو جو فطور لاحق تھا وہی اس کی جان لینے کو تھا۔ رزاق کی اتنی اوقات کہ وہ موسیٰ کو مارنے کی بات کرے، اس سے پہلے ہی میں تمہاری ناپاک زندگی مٹا دوں گی۔ میرے ہوتے ہوئے موسیٰ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں اسے سب سے چرا لوں گی، مار دوں گی حالے کو، پھر وہ صرف اور صرف میرا ہوگا۔ برو مجھے کبھی موسیٰ نہیں دیں گے، مجھے خود ہی کرنا ہوگا سب۔ بہت جلد میں یہ ساری بے چینی ختم کر دوں گی۔ اپنے فطور اور دیوانگی کے ہاتھوں وہ کسی کا نقصان کرتی یا نہ کرتی، لیکن اپنی جان گنوانے کا رسک ضرور لے رہی تھی۔ گلاس وال سے صبح کی پر نور کرنیں چہرے پر پڑی تو حالے نیند میں خود پر مسلط وزن پر جاگی۔ مانسٹر کی اتنی بھاری بازو حالے پر تھی اور حالے کو لگا ٹرک تلے دل دب گیا ہے۔ منہ بسوڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے طاقت لگا کر موسیٰ کا بازو خود پر سے ہٹا کر لمبا سانس لیا اور آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ موسیٰ کی بیجا ضد پر وہ رخصتی سے پہلے یوں رات رکی تھی اور اب باہر جانے کا سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ جو بھی تھا یہ سچویشن حالے کے لیے سخت عجیب تھی۔ مڑ کر نظر موسیٰ پر ڈالی جو بازو کے جھٹکے سے کروٹ سے اب سیدھا لیٹا نیند میں گم تھا۔ حالے کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ اتری۔ سب پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ ہمارے بیچ، اف موسیٰ کتنے برے ہیں آپ، کہاں پھنسا دیا مجھے، کاش آپ کو ایک تھپڑ لگا سکتی۔ شوخے مونسٹر کہیں کے، حالے متذبذب سی موسیٰ کے پرسکون چہرے پر خفت زدہ ہوئے سوچ رہی تھی، جو اس کی سچویشن آکورڈ کیے خود مزے سے نیند پوری کر رہا تھا۔ حالانکہ بنا میڈیسن کے آج اتنے ذہنی دباؤ میں وہ سو پایا تھا جو صرف حالے کی وجہ سے تھا۔ کتنی ہی دیر وہ موسیٰ کے چہرے اور خد و خال کو تکتی رہی۔ اسے موسیٰ کا بے حد ہو کر بھی حد میں رہنا بہت حسین لگتا تھا۔ جتنا بھی برا کر لیں، مجھے پہلے سے زیادہ پیارے ہوتے جاتے ہیں آپ۔ سچ یہی ہے کہ مجھے بھی آپ کے بنا سانس نہیں آتا۔ موسیٰ کی نیند سے فائدہ اٹھاتی وہ بہت تیزی سے سرک کر بیڈ سے اترنے لگی کہ موسیٰ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے واپس بٹھا لیا۔ آؤ ہم تم کو بتائیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دیکھتے ہی دھڑکنوں میں سر بکھر جائیں، چمک آنکھوں کی بڑھ جائے، کسی کی یاد میں شام و سحر کا فرق مٹ جائے، سلگتے رات کٹ جائے، تصور سے کسی کے چاندنی راتیں مہک اٹھیں، کسی کا ایک جملہ قوت گویائی بن جائے، کسی کی ایک نگاہ شوخ ہی بینائی بن جائے، کسی کے بن جب اپنا آپ اور سب کچھ ادھورا ہو، نہ سورج میں تپش باقی رہے نہ چاند پورا ہو، کسی کو دیکھ کے اکثر دھڑکنا بھول جائے دل، ٹھہر جائے جو اس رخ پہ پلٹنا بھول جائے دل، کسی کی دید کی خاطر جبیں سجدے میں جھک جائے، نظر وہ آئے تو بے ساختہ کہہ دے زباں، اے کاش مولا وقت رک جائے۔ بہت باذوق اندازے سخن لیے وہ محبت کے لبادے میں لپٹا کر اپنی کیفیت بیان کرتا دنیا کا سب سے حسین فرد لگا۔ صبح بخیر موسیٰ، اس نے بوکھلائے ہوئے سے انداز میں کہا۔ مارننگ اینڈ سوری، رات روکنا نہیں چاہتا تھا مگر مجھے نیند کی ضرورت تھی، یعنی تمہاری ضرورت تھی۔ میں بہت ڈسٹرب تھا۔ آئی ہوپ جو سمجھایا رات تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ حواس باختہ سی بوکھلا کر سر ہلا بیٹھی۔ اب جاؤ، موسیٰ نے اس کا گال سہلاتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ بھی فوراً سے پیشتر اٹھی اور سٹالر اٹھا کر گلے میں لپیٹتے ہوئے جوتے پہنتی باہر نکلی، لیکن اس کے قدموں کو فوراً ہی بریک لگے۔ سب ناشتہ کر رہے تھے اور حالے کو لگا زمین میں گڑ جائے مگر ان سب سے چھپ جائے۔ حالے جان آ جاؤ، ناشتہ کر کے جانا اب۔ شانزے کی آواز پر حالے ہراساں سی جاتی ہوئی رکی اور زبردستی ہی صحیح
اسے سب تک آنا پڑا. آنے انشاءاللہ رخصتی کے بعد ہی. اب آج تھوڑا کام ہے گھر, آپ سب کریں انجوائے. ڈرائیور انکل کو کہیں کہ مجھے چھوڑ دے. حالے کی گھبرائی شکل سبھی بھانپ چکے تھے, مگر سب کو ہی حالے پر نہیں بلکہ موسیٰ پر غصہ تھا, جو دنیا داری کو واقعی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا. آج مہندی تھی اور یوں حالے کے بگڑے حواس سب بھانپ چکے تھے کہ بچی اس سچویشن سے سرخ ہو کر گھبرا رہی ہے. اس لڑکے کی الٹی حرکتیں, بیچاری بچی کو اس عجیب سچویشن میں پھنسا کر ذرا جو اسے کوئی پشیمانی ہو, کھوتا کہیں کا. 2 رات صبر نہ ہوا. یا اللہ میرے اس بے عقلے کو جھولی بھر ہدایت دے. علی نے زیر لب بڑبڑا کر موسیٰ کی شان میں قصیدے پڑھے. سب نے ہی اسے بیک وقت گھورا. حالے کی اڑی رنگت پر پھر کسی نے اصرار کر کے اسے ٹف ٹائم نہ دیا, اور باہر آتے ہوئے جس قدر لمبا سانس حالے نے بھرا یہ واقعی سخت دباؤ کا ترجمان تھا. موسیٰ اپنے کمرے کی بالکنی سے حالے کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. نہ جانے کچھ دیر میں موسیٰ کو کال پر کیا خبر ملی کہ بھیجے خدوخال یکلخت پریشانی اور اضطراب سے ہٹے. وہ بھی تیزی سے واپس کمرے کی سمت بڑھ گیا. حالے کا ارادہ اب میکی کی طرف جانے کا تھا, مگر ممکن تھا کہ موسیٰ جو اس عجلت میں پلٹا تھا اس کی منزل بھی آج میکائیل کا گھر ہی ہوتی. تینوں گھروں میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی. مہندی کا فنکشن افندی ہاؤس طے پایا تھا کیونکہ تینوں دلہنوں کو مہندی لگانے کی رسم طے پائی تھی. باقی فنکشنز ہال میں رکھے گئے تھے. ہر طرف دلنشی گہما گہمی تھی. بچے بڑے سبھی تینوں شادیوں کے لیے پرجوش تھے. اب ہم بھی صبح ہی پہنچ چکا تھا. عامر صاحب کی تو گویا موجیں لگ چکی تھی یہاں آ کر. اتنے سے دنوں میں ہی وہ سب سے گھل مل گیا تھا. حاشر اور سوہا کے علاوہ اس کی حذیفہ سے بھی دوستی ہو گئی تھی. سونم تو تھی ہی اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے والی, البتہ اب ہم بھی اپنے سخت روٹین سے نکل کر یوں سب میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا. حالے ڈرائیور انکل کو میکی کے گھر جانے کا کہہ چکی تھی, تبھی وہ افندی ہاؤس جانے کے بجائے سیدھی وہیں پہنچی. جب تک وہ آئی صبح کے 9 بج چکے تھے, اور آتے ہی پہلے نور سے سامنا ہوا جو کچن میں ملازمہ کے ساتھ میکی کا ناشتہ بنوا رہی تھی. حالے بھی سیدھی وہیں چلی گئی. نور رانی, میکی کہاں ہے, وہ ٹھیک تو ہے؟ حالے کی بے قراری اور اداسی بنا بتائے بھی اس کے چہرے پر نمودار ہو چکی تھی. ہاں میری جان بہتر ہے. رات اچانک سے فیور ہو گیا اسے اور شدید سر درد. ڈاکٹر نے میڈیسن دی تھی, بخار اتر گیا ہے, کمرے میں ہی ہے, جاؤ مل لو. نور کے طمانینت بخش انداز سے حالے اتنا تو جان گئی کہ میکائیل نے گھر آ کر کچھ نہیں بتایا, مگر اس کی ناساز طبیعت نے حالے کو معاملے کی سنگینی باور کروا دی تھی. وہ اس کے کمرے میں آئی. سر بیڈ سے ٹیکے وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا. اپنے ہاتھ پر نرم سا گداز مخلصانہ لمس محسوس کے میکائیل نے اپنی بند آنکھیں کھولیں. حالے کی سمت دیکھتا وہ اداس اور آزردہ سی نگاہیں دل پر زخم کا باعث تھیں. حالے سب برباد ہو گیا, سب تباہ کر دیا میں نے. موسیٰ کو سب پتہ چل گیا, اروپ بھی جان گئی. مجھے معاف کر دو. حالے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ میکائیل کو کبھی یوں ٹوٹا اور بکھرا دیکھے گی. اوپر سے یہ انکشاف جس پر اسے موسیٰ اور اروپ دونوں کی حالت کی اصل سنگین وجہ پتہ چلی. یہ سب اعصاب شکن تھا, مگر سب سے بڑی تکلیف حالے کے لیے میکائیل کا یہ ٹوٹا ہوا لہجہ تھا جو بہت ظالم دکھ پہنچا رہا تھا. تھپڑ کھاؤ گے اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا. لگتا ہے پتہ تو لگ جائے. ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا تم نے, اور خبردار جو تم نے خود کو ایسا برا کہا, وہ دوبارہ تمہاری ایسی بکھری حالت دیکھنے کی سکت نہیں مجھ میں. تم تو میرے بہادر میکی ہو نا. ڈونٹ ڈو دس. میں اروپ کو سب کلیئر کروں گی. بلکہ میں کیوں, تم خود شوہر ہو تم اس کے. رہی بات موسیٰ کی تو میں دیکھ لوں گی, آئی پرومس. اپنی نرم سی ہتھیلی سے وہ میکی کے گال پر اتر آتی نمی بالکل کسی بچے کی مانند ہٹائے اس کو اس تکلیف اور اذیت سے نکالنے کی کوشش میں تھی, مگر وہ واقعی اس وقت ریزہ ریزہ بکھرا ہوا تھا. تمہارے لیے ہمیشہ سب خراب کر دیتا ہوں میں, کتنا برا دوست ہوں. موسیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے. حالے میں نفرت نہیں سہ سکتا, میرا دم گھٹ جائے گا. اروپ نے پیچھا کیا, وہ سب جان گئی. کیسے کروں یہ سب ہینڈل. میکائیل کی ہی جانی بکھری حالت پر حالے خود ہلکان سی بے بسی سے میکائیل کی حالت دیکھ رہی تھی. حالے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس سے پہلے مزید کوئی تسلی دیتی دروازہ کھلنے پر وہ دونوں ہی ساکت ہو جاتے انداز میں سامنے متوجہ ہوئے, اور روح فنا کرتا وہ منظر حالے اور میکائیل دونوں کی ہستی بھی فنا کر گیا. موسیٰ کو یوں یہاں آتا دیکھ کر حالے ہونک بنی اٹھ کر کھڑی, لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اب اگلی قیامت کی منتظر تھی جو یہاں آنے کو تھی. کتنی اچھی ہونا تم حالے, شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے رقیب کو بھی تسلی دینا نہیں بھولتی ہو. اور تم, جان گیا ہوں وہ ویڈیو تم نے بنائی, اور اس کے باوجود بھی تمہارا یہ بظاہر معصوم چہرہ اور دوگلی ذات قابل قبول نہیں ہے میرے لیے.
تم نے جو کیا ہے میکائیل اکبر، اس کی سزا یہی حقارت ہے۔ دل بڑا اور صاف کر کے یہاں آیا تھا تم سے معافی مانگنے، مگر سانپ کی فطرت ڈسنا ہی ہے، یہ دیکھ چکا ہوں۔ موسیٰ ایک ایک لفظ ذہن میں لپیٹے حالے اور میکائیل کی چلتی کائنات ساکن کر چکا تھا۔ اسے پھر سے آگ حالے کے میکی کے ہاتھ کو پکڑنے پر لگی تھی۔ حالے اس کی سمت آرے کی مانند دل پر دیتی نگاہ گاڑے رو دینے کو تھی، مگر موسیٰ کا دل چاہا کہے لگائے۔ موسیٰ کی خفا آنکھیں حالے کی ساری ہمت کو خاک کر گئیں۔ موسیٰ پلیز، یہ سب صرف رزاق کی چال تھی۔ حالے یہاں بس سچائی جاننے آئی ہے، اتنا بے رحم مت بنو میرے بھائی۔ دل یہی کیا، دونوں کو کڑی سزا دے۔ شعلہ بار آنکھیں دونوں پر گاڑے وہ انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے تل ملا کر میکائیل کو گھورا۔ اپنی اس منافق زبان سے بھائی مت کہنا دوبارہ، ورنہ کل جو تمہاری جان نہیں لے سکا آج لے بیٹھوں گا۔ اور تم؟ وہ شعلے برساتی نگاہ حالے پر ڈالتے ہوئے دانت پیستا باہر نکل گیا۔ حالے نے بھیگی پلکوں کے بوجھ تلے دبی بے حال نظر میکی پر ڈالی، جو اسے موسیٰ کے پیچھے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نور کچن سے آوازیں دیتی رہ گئی اور موسیٰ اور حالے گھر سے باہر نکل گئے۔ اب تو نور کو بھی کچھ گڑبڑ لگی تھی، مگر پھر خود ہی اپنا وہم سمجھتی ناشتہ لیے میکی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میکائیل کا دل رنجیدہ تھا، مگر وہ اپنی اس اذیت میں ماں کو ہلکان نہ کر سکتا تھا، تبھی چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ میکائیل کا ٹیمپریچر اثر نو دہک اٹھا۔ مسلسل اذیت اور جس قدر ذہنی دباؤ سے وہ گزرا تھا، سر آتش فشاں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیم دراز تھا جب اس آہٹ پر آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اروب کو دیکھ کر چہرے پر برہمی کی سلوٹیں اثر نو جاگ گئیں۔ آج مہندی تھی اور یوں اروب کا اس وقت اس کے پاس آنا میکائیل ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اروب اپنی سی کوشش کرنے آئی تھی، اپنے کھلتے گلاب سے میکائیل کو اس قدر بجھا دیکھ کر وہ مزید درد میں اٹ گئی۔ اپنے اور میکائیل کے بیچ فاصلہ طے کرتی وہ سر جھکائے اس کے پاس بیٹھتے ہی میکائیل کی آزردہ نگاہ میں آئی۔ مر جاؤں گی اگر آپ نے یوں ہی خفا ہو کر دوبارہ دیکھا، معاف کر دیں، بہت بری ہوں تب بھی۔ اروب کی کپ کپاتی آواز اور متورم آنکھیں بتا رہی تھی کہ کل سے اب تک وہ صرف روئی ہے۔ میں فی الحال نہ معافی مانگنے کی سچویشن میں ہوں نہ معاف کرنے کی، میں اس وقت ٹھیک نہیں اروب، پلیز مجھے مزید ہلکان مت کرو۔ میکائیل اس کی سمت سے چہرہ پھیرے اپنی حالت کے زیر اثر بہت الجھا ہوا بولا تھا۔ اروب نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑے گردن موڑ کر میکائیل کی پھیری نگاہیں بہت مشکل سے دیکھیں۔ اس نے اپنی دہکتی ہتھیلی میکائیل کے دل کے مقام پر رکھی اور غم سے جلتی نگاہوں کو میکائیل کے چہرے پر ڈالا۔ میں نے پیچھے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس آپ کو پریشان دیکھ کر بیٹھی۔ کچھ نہیں پوچھوں گی میکائیل، کوئی سوال نہیں کروں گی، لیکن یوں مت کریں، میں تو محبت ہوں نا آپ کی، دیکھیں نا میری طرف۔ ذرا سے اٹھ کر میکائیل کے قریب بیٹھے وہ اس کا تکلیف سے اٹا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں بھرے اپنے سمت موڑے سخت بکھری ہوئی وضاحت دے رہی تھی۔ میکائیل نے اسے اس التجا پر یوں دیکھا کہ وہ نظر اروب کے دل کو لرزا اٹھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر بند باندھتا تھکا، وہ سرتا پاؤ سے اپنی سمت مائل کرتی ہوئی اس ظلم سے ناواقف تھی۔ اس جان لیوا سچویشن سے چھٹکارے کو وہ اسے دونوں ہاتھ چہرے سے جھٹکے پھر سے چہرہ پھیر گیا۔ اروب جاؤ پلیز۔ میکائیل اس کی موجودگی سے متاثر تھا۔ وہ آنکھیں میکائیل کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہی تھی، جن کی تکلیف کا سبب میکائیل خود کو سمجھ رہا تھا۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ اس بار وہ سسک اٹھی۔ میکائیل نے ہار مانتے ہوئے اس کے گال پر اتری نمی اپنی انگلیوں کی نرم پونوں سے جذب کی۔ بھیگی پلکوں کو دیکھ کر وہ خود پر افسردہ ہوا۔ اس کے لمس میں مخفی معذرت نے جسم و جا کو سہانے روح حال میں سکھ بخشا، ایسا سکھ جس کی آسودگی ناقابل بیان تھی۔ تم بھی معاف کر دو اروب، میں نہیں جاننا چاہوں گی وہ سب جو میرے لیے نہیں ہے۔ آپ اس سب کے لیے خود کو پریشان نہ کریں، میں آپ کی محبت ہوں اور آج میں بہت خوش ہوں۔ وعدہ کریں دوبارہ مجھ سے یوں نظریں نہیں پھیریں گے، آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ نمی تو بات کرنے سے پہلے اروب کی آنکھوں میں اتر آئی۔ وعدہ کرنا میکائیل کے لیے اس کی سلگتی طبیعت کا ایک علاج تھا۔ اس کا لہجہ بے بسی اور منت بھرا تھا، مگر آخر تک تشنگی اود آئی۔ میں تکلیف میں ہوں اروب، بہت اذیت میں۔ میکائیل کی زخمی سی کانوں کو چھو کر رنجیدہ کرتی سرگوشی اروب کو بھرائی ہوئی آنکھوں سے میکائیل کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، نہ کریں خود کو ہلکان، میں آپ کو یوں ہارا ہوا بے جان نہیں دیکھ سکتی، جیت آپ کی ہوگی، مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اب، سب کی خوشیوں کو سلامت رہنا چاہیے، ہماری آپسی رنجشیں ان شادی کے فنکشنز پر اثر انداز نہیں ہوں گی، فکر مت کرو، میں خود کو سنبھال سکتا ہوں۔ میکائیل کی طبیعت اس وقت ہر شے سے اتنی بیزار تھی جتنی وہ ابھی اس لڑکی کے سامنے شو کر گیا، یہاں تک کہ اروب کی سمت اخیر دل مائل ہونے کے باوجود
वो कोई पेशकदमी नहीं कर पा रहा था। अरूब फर्मा बरदारी से सर हिलाए मीकाइल की बेइतनाई पर भरा दिल लिए उठकर जाने लगी। तभी मीकाइल ने उसको बाजू से थाम लिया। आई एम सॉरी, मेरा अब से तुम सब हो अरूब। अजीब सी टूट फूट हो रही है मेरे अंदर। पहली बार पागल सा महसूस कर रहा हूँ खुद को। मीकाइल की शिकस्तगी उसे ही ढांपनी थी क्योंकि वो पर्दा थी उसका। सारी बातें रोक दी थी। बेखुदी में इंसान अपना उस बेबसी के हाथों नुकसान करता है। कुछ मत कहें अरूब, उफ तक नहीं करेगी। सजा भी दें तब भी। ये तो फिर मौतबर करने का अतनाज़ा आगाज था। बहुत प्यार किया है आपसे, धड़कने हैं आप मेरी, ठीक हो जाएं। पल भर में ही वो दोनों एक दूसरे की जानिब बेखुदी के आलम में देख रहे थे। वो भी उस शख्स की कितनी ही अजीज थी। आज उसे हर खौफ और फरार को पसे पुश्त डालना कबूल लगा था। मीकाइल तो आज अपनी बेइख्तियारियों से खौफजदा हुआ। तभी उसका गाल सहलाते हुए नरमी से बोला, ठीक है अब तुम जाओ। अरूब उस पर एक आखिरी निगाह डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई और वो भी दिल की बेहतर होती हालत पर ब्लैंकेट हटाए नकाहत के बावजूद फ्रेश होने चला गया। पिछले 10 मिनट से वो आतिश फशा बने मूसा का आखिर जब्त बर्दाश्त कर रही थी जो उसे लिए अपने घर ही आया था। गोया दोनों में कोई बातचीत ना हुई मगर हाले को मूसा की दहशतनाक खामोशी से खौफ आ रहा था। मूसा के कहे पुरतैश अल्फाज का असर था या उसकी सुर्खी में नहाई खूंखार आंखों की दहशत। हाले की जुबान उसके तालू से चिपकी थी। उसे यूं मालूम हो रहा था कि अगर वो एक हर्फ भी बोली तो ये जो आतिशदान जब्त किए बैठा है हर शय को आग लगा देगा। आपका गुस्सा और आपकी मोहब्बत दोनों तहस नहस कर देते हैं। गुस्से और मोहब्बत दोनों में आपको बस एक हाले ही नजर आ रही होती है जिस पर आपको खूंखार अटैक करना होता है। बाकी आसपास के लोग गए खड्डे में। आपके गुस्से में मुझे सामने वाले को बचाना पड़ता है और आपकी मोहब्बत में खुद को। रात मेहंदी थी और मूसा उससे लाताल्लुक बना बैठा खुद को सुलगा रहा था। आखिर हिम्मत जमा किए उठकर मरे मरे कदम लेती वो बेड पर सर जकड़कर बैठे खूंखार मोस्टर के कदमों में बैठी जो सर उठाए उसे सिर्फ हकारत पेश कर रहा था। हाले की सब्ज आंखों में तुगयानी थी। उसका हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों था? मुझे सुख देने के बाद ऐसा दुख क्यों देती हो हाले जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता? आज मूसा उस पर दहाड़ा नहीं था ना ही अजियत दी। बस आज एक बेबस सा सवाल अपनी सिमत खींच कर आंखों में आंखें गाड़े गुस्से और बेबसी से पूछा। हाले ने अपनी हथेली से आंखें रगड़कर लबों को सख्ती से आपस में जोड़ा और उसके दोनों हाथ पकड़कर बारी बारी होंठों से लगाए। और नजरें झुकाए भी मूसा को अपने बस में किए हर हिस्से महरूम कर रही थी। उसके गुस्से ने आहिस्तगी से अपनी शिद्दत कम की। वो तकलीफ की इंतहा पर था। मूसा, उस पर जो इल्जाम लगाया आपने वो उसकी जान ले रहा है। इतने जालिम मत बने, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू मुझे अपनी हार लगे। मेरी नीयत आपको तकलीफ देने की नहीं थी। हाले से बात करना कठिन था। वो देख सकती थी कि मूसा भी किसी अनकहे कर्ब में था। बोलते बोलते हाले की आवाज में नमी सी घुल गई। मैं भी तकलीफ में हूं। उसने मुझे भी दी तकलीफ, सो वो भी सहेगा। इस वक्त बात हम दो की है। मुझे क्यों देती हो तकलीफ? एक सुख देकर 100 दुखों पर हावी रकाबत का खंजर मार देती हूँ। मूसा उसकी खुद पर गड़ी भीगी आंखें देखता जालिमाना इस्तफसार कर रहा था। तभी हाले जमीन से उठकर मूसा के बराबर में बैठ गई और मूसा की गर्दन के गिर्द अपना बाजू हायल किया। रकाबत नहीं, आप भी मान लें, रकीब नहीं है वो आपका। ऐसा कहकर मुझे और मैकी को गुनाहगार ना किया करें। और मैं क्यों दूंगी आपको तकलीफ? आपके लिए अपने सारे असूल जमीन पर दे मारे हैं। रुकी थी ना रात, बोलें क्या क्या नहीं सहा इस बेजान ने आपकी जान की सलामती के लिए। फिर भी अगर मेरी सिंध से आपको तकलीफ हुई तो बैठी हूँ आपके पास, सजा दे दे, उफ भी नहीं करूंगी। हाले की आवाज में टूटा कांच लर्जा था। चेहरा कंधे से टिकाकर गाल से हाथ जोड़े वो उसे आज बेबस कर रही थी, जैसे अपनी आखिर कोशिश करते हुए उसकी रकाबत की फना करती दलदल से निजात देना चाहती हो। वो दोनों ही समझ ना पाते कि क्यों पल भर में दोनों का रिश्ता तूफान की जद में लहराने लगता है। मरने भी चैन से नहीं देते तुम तो मुझे। मूसा का दिल खुद मीकाइल पर बेरहमी नाजिल करने पर तकलीफ में था। आज तो हाले को भी मूसा की जात बिखरी हुई मालूम हुई। बिल्कुल आज दोनों की कैफियत वो एक सी देख रही थी। मीकाइल के लिए अरूब है, बस वो बहुत मोहब्बत करता है उससे। उन दो के रिश्ते को भी आपके इल्जामात मुतासिर कर सकते थे। मूसा, खुदा के लिए बस कर दें। आपकी ये खुद साख्ता जलन ही है जिसका दुश्मन ने फायदा उठाया। दोनों हाथ मूसा के चेहरे से जोड़े वो आज हर बेबसी की इंतहा पर आजिज आ चुकी थी कि उसकी आवाज उन जज्बात की जद में मध्यम पड़ गई।
बस कर दो तुम भी, इस एक सी रट से तंग आ चुका हूँ, सर फट जाएगा मेरा अब। मूसा उसकी किसी नरमी पर मशकूर ना था, उल्टा इतने पास होकर भी हाले की रोती आंखें मूसा को तब चढ़ा रही थी। ठीक है, लेकिन आप भी अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे वरना मैं खुद आपका सर फाड़ डालूंगी। मूसा की उकताहट पर हाले भी खफीफ सा बिगड़ी, मगर जानती नहीं थी जिस कदर वो करीब है इस सिचुएशन में ऐसी धमकियों से हर हाल में महंगी पड़ेगी। शानों से थामे वो उसे अपने रूबरू लाया, जो नजरें झुकाए हुए सहमी हुई थी। खफीफ सी बरहमी के संग वो उसके बालों में उंगलियां जकड़े उसका चेहरा झटके से अपनी जानिब के करीब तर हुआ। वो तड़प कर मूसा की पनाह में खुद को आसानी तलाशने जा सिमटी। जानलेवा तकाजे से बच निकलने को मूसा उसकी यह अदा देखकर ना चाहते हुए भी गुस्सा भुला बैठा। मुझे घर छोड़ दें आप, कल मिल जाऊंगी आपको मूसा। अपने वजूद की सिमत गिरफ्त की शिद्दत मायल होते मूसा के इरादे भांपती वो हनूज उसके सीने में छुपी रूखी सी आवाज में दरखास्त कर रही थी। सॉरी। सीने में किसी मताए जीस्त की मानिंद कैद किए वो उसके कान की सिमत झुके बोझल सी माजरत कर रहा था। गोया गुस्से और इश्तियाल ने पल भर में तासुफ और सरूर की जगह ले ली। हाले सर उठाए फीका सा मुस्कुराई। फॉर व्हाट? हाले के चेहरे का हर नक्श वजूद की हिद्दत, आंखों की बेताबी मूसा को कहीं का नहीं छोड़ रही थी। बुरा बुरा कह दिया सब तुम्हें और मीकाइल को गुस्से में, और अब तुम्हें खुद से फिर अलग करने की हिम्मत नहीं हो रही। सब वेट कर रहे होंगे, कितना बड़ा फंक्शन रखा गया है, कल सिर्फ आपकी ख्वाहिश सुनूंगी। हाले ने उन डिमांडिंग आंखों में झांक कर मिन्नत भरे और लाडले लहजे में कहा। मूसा के चेहरे पर फैला तनाव हट गया, मगर आज अपनी ख्वाहिश को रद्द होने देना वो किसी सूरत नहीं चाहता था। और अगर मैं ख्वाहिश ना बता पाया तो? मूसा का सवाल हाले के चेहरे पर इस्तराब लाया। हर लम्स हरारत ज़दा होने लगा। तंग मत करें, हाले उसकी बेखुद नज़र से झंझलाकर मुड़ गई। प्लीज़, बहुत बुरे हैं आप, अब छोड़ आए मुझे, नहीं तो रोने लगूंगी। हाले की बेहाल और हवास बाख्ता हालत पर मूसा को रहम आ ही गया। तभी अपना तबस्सुम लबों में दबाए वो फर्माबरदारी से हाले का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तुम तीनों को सैलून वाली घर आकर ही रेडी करेगी। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ कि यही है। मैं जा रही हूँ, अब हमान का सूट निकालूं और अपने पटाखे को रेडी करूं। तुम लोग भी अब गप्पे छोड़कर काम खत्म करो। पूरा कमरा 3-3 मेहंदी की दुल्हनों के कपड़ों और ज्वेलरी से भरा हुआ था। मेहंदी, चूड़ियों और गुलाब की पत्तियों के थाल, रंग बिरंगी छोटी छोटी लाइटनिंग ने आफंदी हाउस को जल तरंग कर रखा था। मेहंदी का फंक्शन यही था, जबकि वलीमा और बारात दोनों हाल में थे। मेहंदी के फंक्शन के साथ ही इरमा और हुजैफा का निकाह था। अरूब का निखरा चेहरा सबकी परेशानी हटा चुका था, और कल जिस तरह अरूब ने सबको डरा दिया था, आज वो उतनी ही खुश थी। एमल कमरे में आती अरूब और हाले को हिदायत करती बाहर निकली। इरमा अभी तक मुंह बनाए फिर रही थी और मोबाइल पर गेम खेल रही थी। अपना फोन की बैल सुनती वो उस तरफ मतवज्जा हुई। हुजैफा की बेकरारी बिना जाने भी मोहतरमा जानकर इतराती हुई फोन रिसीव कर चुकी थी। वो अभी अभी नहाकर निकला था। आईने में खुद को देखते हुए उसकी तवज्जो इरमा की जानिब थी। फाइनली कुछ देर में तुम मेरी हो जाओगी। चलो जल्दी से जवाब दे दो ताकि मैं मासूम भी थोड़ा मुस्कुरा लूं। मैं बहुत बिजी हूं, तंग नहीं करें। इरमा का खरा जवाब हुजैफा को वाकई सदमा लाहक कर गया था। यार इरमा, बस कर दे मजालिम। सोच लो मिस इरमा, सजा दूंगा बहुत बुरी इस जुल्म की। हुजैफा की मसनूई वार्निंग भापती इरमा आखिरी मजालिम दिल खोलकर ढाना चाहती थी। जो भी था, आज तो इरमा का दिल भी स्पीड पकड़े निढाल सा था। मिट गए इरमा को सजा देने वाले। भूलिए मत हुजैफा जी कि मैं बहुत बड़ी चुड़ैल हूँ। अगर आपने मेरे करीब फटकने की कोशिश भी की तो आपका खूबसूरत चेहरा लाल कर दूंगी। अपनी गर्दन अकड़ाई इतराती इरमा अभी शोहर नामी शय से वाकिफ ही कब थी। हाँ बिल्कुल, अपनी लिपस्टिक से लाल कर दोगी। हुजैफा की शरारत से कही बात का मतलब समझती इरमा आग बगोला हुई। दिल चाहा सर तोड़ाई, अलबत्ता हुजैफा लोटपोट होता कहकहा लगा रहा था और इरमा का रंग उड़ गया। बेशरम कहेंगे, आपका सर तोड़ दूंगी। इरमा दांत पीस कर गुराते हुए इससे पहले काल काटती। हुजैफा की आवाज ने उसके हाथ साकत किए। 4 बच्चों के बाद बेशक तोड़ देना, मेरे मासूम बच्चे अपने अब्बा का फटा सर किसी तरह मिलकर जोड़ लेंगे। जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों की अम्मा मेरे पास। अब काट दो काल। हुजैफा का इरमा से गिन गिन कर बदले लेने का मंसूबा इरमा के कान से धुआं निकाल गया। खजल हुए फौरन से बेशतर काल काटती, मुंह में निहायत सुलझे अलकाबाद से नवाजती, अपनी पेशानी पर आती नमी खुश्क करती हुई वो फौरन से गायब हुई। हुजैफा भी कटी काल पर कितनी ही देर तक ढिठाई से दांत निकालता रहा। रंग महके तो बसारतें भी इस दिलकशी और आनाई पर ईमान ले आईं। कैसे मोहतर वजूदों पर बहार उतरी,
کہ چمن کے پھول تک لاج کھا گئے۔ آج چمکتی دمکتی ہر نگاہ و بصارت کو فیض ملا تھا۔ مہندی کا شہانہ اور روح افزا سا آغاز خوبصورت نکاح سے ہوا تھا۔ تینوں مہندی کی دلہنیں کوئی اپسرائیں تھیں جن کا پور پور انکہی سی سرشاری میں گم تھا۔ پیلی کرتیاں اور سبز، سرخ اور نیلے گھیرے دار لہنگوں میں تینوں کے گداز اور نازک وجود چھپ سے گئے تھے۔ ہلکے پھلکے مصنوعی حسن کی تمازت کے سنگ موتیوں کے پھولوں سے بنے زیورات نے آفت مچا رکھی تھی۔ دلہے سفید قمیض شلوار میں جبکہ موسیٰ صاحب سیاہ کرتے اور سیاہی شلوار میں ہمیشہ کی طرح الگ اور جاذبیت کا پرچار کرتے معلوم ہوئے۔ میکائیل اور موسیٰ کے بیچ کی رنجش ان دو کے چہرے کی مسکراہٹ اور بہار بھلے اچک چکی تھی، پر دونوں ہی سب پیاروں کے لیے چہرے کا تناؤ اور غبار ہٹا کر فی الحال سب کی خوشی اہم بنا چکے تھے۔ خوشیاں ان کے گھروں پر اور دلوں پر دستک دے رہی تھی، ملنے والی بھی تھی، مگر سیاہ سائے بھی سروں پر منڈلا رہے تھے۔ خوشیاں بھی تو کاملیت کا خراج مانگتی ہیں، دکھ تو زندگی کے حقیقی حصے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ زندگی سے بھری رات کئی عہد و پیمان کی نظر ہوئی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب حالات کس سمت سفر کرتے ہیں۔ گہری رات کا سما گرد و نواح پر حاوی ہو چکا تھا، مگر اتنی گہری رات کے باوجود وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے کسی اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ لیپ ٹاپ پر لائیو کال پر کاشان تھا جو موسیٰ کو کل رات 10 بجے ہونے والی میٹنگز کی تمام صورتحال بتا رہا تھا۔ ہیڈ نے کاشان کو تمام معلومات پہنچا دی تھی۔ وہ لوگ اس ڈیل کے بعد اب اپنے آپ ہمارے جال میں پھنس جائیں گے۔ بہت ہوشیاری سے تمہیں آذر کے سائن لینے ہوں گے کاشان۔ وہ جتنا بے وقوف لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس ڈیل کے فوراً بعد وہ منحوس بزدل رزاق کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آذر کے بینک کی تمام انفارمیشن میں نے تمہیں میل کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی چال چلے تم اپنا کام دکھاؤ گے۔ اس کے موجود بینک بیلنس یعنی 50 کروڑ کی رقم تمہیں اس کے اکاؤنٹ سے ہیک کر کے نکلوانی ہے۔ اس کے بعد کچھ دن بعد ہونے والی ایگزیبیشن پر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریڈ پڑے گی اور آذر کے تمام کالے اور فراڈ والے معاملات سامنے آئیں گے۔ موسیٰ چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ لیے کاشان کو بریفنگ دے رہا تھا۔ کاشان اپنا کام سمجھ چکا تھا۔ سر آپ بے فکر رہے، آذر بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی عمر قید با مشقت کی خبر یقیناً ہماری جیت ہوگی۔ مگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اتنا ویٹ کیوں کیا آذر کے انجام کو لانے کا۔ کاشان کی آنکھوں میں جیت کی چمک ابھی سے تھی، مگر اس کے سوال پر موسیٰ کی آنکھوں میں آذر کے لیے لپکتی نفرت قابل دید تھی۔ میں اسے کسی بھی طرح مروا سکتا تھا اور سزا بھی دے سکتا تھا کاشان، مجھے اس کی پرمیشن تھی، مگر ہیڈ چاہتے تھے آذر سے لوٹا گیا سرمایہ اور ہر چیز پہلے واپس لی جائے اور پھر اسے اذیتناک سزا دی جائے۔ جن جرائم کا وہ مرتکب ہوا ہے اسے اتنا زیادہ جرمانہ ہوگا کہ وہ خود کو بیچ کر بھی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ وہ ادارہ جو ہمیں سکھاتا رہا اس بزنس فیلڈ میں چمکتے ستارے کی مانند ناقابل شکست بنایا، اسی سے غداری کی اس نے۔ نہ جانے کتنے ارب کمائے اس نے اس فراڈ اور دھوکے بازی سے، اور اس ساری ڈیل کا مقصد اس ناسور سے پہلے اس نقصان کی بھرپائی کرنا تھا۔ گریٹ سر رزاق کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ کاشان کے اگلے سوال پر موسیٰ جبڑے بھیج چکا تھا۔ جو اس ذلیل نے کیا تھا اس پر موسیٰ اسے جہنم واصل ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جب اس کے اڈے کا علم ہو چکا ہے، اس کی موت فاحد بھائی بنیں گے پرسوں۔ تم فی الحال صرف اسی معاملے پر دھیان دینا، میں کوئی بھی کمی بیشی برداشت نہیں کروں گا۔ ان دو کو ذرا شک نہ ہو کہ ان فراڈیوں کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ موسیٰ شروع میں جتنا متحرک اور سنجیدہ تھا اختتام تک استہزائیہ ہوا۔ اوکے سر، ویسے آپ کی شادی کی مبارک۔ عین غلط وقت ہمارا ٹاسک آ گیا۔ کاشان کا خجل سا ہو کر کیا اشارہ موسیٰ کے چہرے کی سنجیدگی بھی ہٹا گیا۔ واقعی جناب، ویڈنگ نائٹ خراب ہونے کو تھی۔ خیر مبارک، تم جانتے ہو ہمارا کام خود ہم سے بھی اول ہے۔ خیر تم محتاط رہنا، کل ملتے ہیں۔ اپنا گیٹ اپ دبنگ رکھنا۔ موسیٰ اسے اختتامی ہدایات دیتا کال کاٹ چکا تھا۔ چہرے پر تلخی اتر چکی تھی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھا وہ تھک ہار کر اٹھ کر بیڈ تک آیا اور تکیہ بیڈ سے ٹیک کے لیٹا۔ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر تھیں۔ آج وہ حالے کو نہیں میکائیل کو سوچ رہا تھا۔ میکی کی کہی ہر بات موسیٰ کے حواس پر طاری ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں، مگر وہ اپنے بے رحم رویے پر آج نالاں تھا۔ کیوں تم مجھے اتنے زہر نہیں لگ رہے جتنے لگنے چاہیے؟ تمہارے الفاظ پر میں یقین نہیں کر سکتا، مگر میرا دل پتہ نہیں کیوں مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اس بار میں واقعی غلطی پر ہوں، مگر میں وہ کانوں سنی آڈیوز جھٹلا نہیں سکتا۔ تم اور حالت دونوں میری سمجھ سے باہر ہو۔ ریاضتیں ایک نہ ایک دن قبول ہوتی ہی ہیں۔ وہ میکائیل اکبر جو سانس بھی محتاط لینے کا پابند شخص ہے، بھلا کسی کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ موسیٰ کا ذہن اسے میکائیل کے خلاف کر رہا تھا، مگر دل میں پھوٹتی برادرانہ نرمی اسے شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھی۔
کیوں میکائل کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ اسے حالے کی درد میں ڈوبی تکلیف میں لپٹی ذات یاد آئی جو اسے میکائل کے لیے نرمی کی التجا کر رہی تھی۔ اگر وہ آج بھی 6 سال پہلے کی طرح کڑوا، منفی اور تنگ نظر موسیٰ ہوتا تو یقیناً میکائل اور حالے دونوں کو مجرم ٹھہراتا اور سزائے سنا ڈالتا، مگر سارا مسئلہ ہی یہ تھا کہ موسیٰ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب وہ اپنے دل اور دماغ دونوں کو استعمال کرتا تھا۔ ایک طرف حالے تھی جو اس کی زندگی کا سبب تھی اور دنیا اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی، مگر موسیٰ کبھی حالے کے لیے غلط نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ کامل ایمان رکھتا تھا کہ وہ صرف حالے کا ہے۔ انہی سوچوں میں غرق موسیٰ یکلخت مڑ کر دراز کھولے وہ ڈائری اٹھا چکا تھا۔ وہ سارے سوال جو موسیٰ کی ذات منتشر کر رہے تھے اب اس ڈائری سے حل ہونے تھے۔ مجھے معاف کر دینا حالے، لیکن مجھے اسے پڑھنا ہوگا۔ موسیٰ نے تلخ سی خود کلامی کی ڈائری کا آغاز کھولا۔ پہلے ہی صفحے پر لکھی تحریر نے موسیٰ کے دل کو اپنی مٹھی میں لیا۔ آپ کی آنکھیں پانی ہیں موسیٰ، جن میں میرا عکس ہے۔ میں ان میں کھلکھلاتی ہوں، خواب دیکھتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تخیل میں آپ کے کندھے پر سر رکھ کے بھی آپ کے بارے میں سوچتی ہوں۔ آپ ہیں تو میں ہوں اور آپ کا لفظ میری سانسوں میں دھڑکتا ہے۔ آپ میری بہار ہیں اور میں آپ کی دیوانی، جسے محبت لفظ کے ہر دائرے میں آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ حالے کی جان ہیں اور اس دنیا میں مجھے آپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ حالے پر اس وقت موسیٰ کو انتہائی پیار آیا، جس نے اپنی ہم نفس ڈائری کو آغاز میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ صرف موسیٰ کی ہے۔ قربان جاؤں تم پر میری ہرنی، موسیٰ دلکشی سے خود کلامی کیے نرم گداز سی سرمستی رگوں میں اترتی محسوس کر رہا تھا۔ اگلا صفحہ پلٹ چکا تھا اور اس کی نظریں اگلی تحریر پر پتھرا گئیں۔ تم میرے لیے دعا جیسے ہو میکی، وہ دعا جو مشکل کے وقت آخری آسانی کی صورت مانگی جاتی ہے۔ خوش قسمت اور وقتور ہوں کہ مجھے موسیٰ سے محبت ہوئی ہے، مگر خوش قسمت ترین بھی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ایسا دوست ہے جس پر شکر گزاری واجب ہے۔ موسیٰ اس تحریر پر نظریں گاڑے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق ہوا تھا۔ اسے حالے کے لکھے ان الفاظ کی پاکیزگی دل تک محسوس ہوئی۔ دھڑکنوں نے حالے کے ہر جذبے کی صداقت کی گواہی زوروں سے دھڑک کر دی۔ اور میں نے تمہیں ہمیشہ اس دوست سے الگ کیا اور اب بھی کرتا جا رہا ہوں۔ موسیٰ کا لہجہ اپنی بے اعتنائیوں اور نادانیوں پر اخیر کھا رہا تھا، جیسے خود آج پر برہم ہوا ہو۔ وہ دل چاہا کہ یہی ڈائری بند کر دے، مگر خود سے ملنے کا تجسس ایسا تھا کہ وہ یہ سفر روک نہ سکا۔ وہ ان دعاؤں تک پہنچا تو دل کی حرکت تھمی۔ کتنی دعائیں جو موسیٰ کی جلتی روح کو ایک پل بھڑکانے لگتی تو دوسرے پل ٹھنڈا سا منجمد کرتا طلیسم پھونک کر اسے جھنجھلا کر رکھ دیتی۔ موسیٰ کے لیے تھوڑی سی محبت اور تھوڑا سا مسکرا لینا آپ کے دل کی بے سکونی میں کمی کا باعث ہے، مگر دعا ہے لہجے میں پھولوں سی مہک اور آنکھوں میں خوشبو سا گداز بن اترے۔ سیکھ جائیں آپ جلد۔ موسیٰ کسی ٹرانس میں لپٹا ان الفاظ کی گہرائی میں غوطہ زن ہوا تھا، دل مسوس کر رہ گیا۔ میکائل کے لیے دعا ہے تمہارا مسکرانا اور زندگی کا احساس دلانا کبھی ماند نہ پڑے۔ تم وہ خوشبو ہو جو روٹ گئی تو گلشن کا گلشن مرجھا جائے گا۔ موسیٰ کا دل دکھ سے بھرتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ستم ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں۔ اعصاب پر بجلیاں گریں، حواس بے جان ہونے لگے۔ میری دعا ہے کہ میرے دل کی مراد وقت سے پہلے میرے ہونٹوں پر نہ آئے۔ میری دعا ہے میں اپنی مما کی سٹرونگ حالے رہوں اور اپنے بابا کی امان دینے پر قادر حالے۔ انجانے میں کبھی مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو جس کی تلافی ممکن نہ ہو سکے۔ موسیٰ نے انگلی ڈائری میں دبائے بند کرتے گہری سانس لی، جسے دل کے غبار کو کم کرنا چاہا ہو۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ موسیٰ کو پشیمانی نے دبوچ لیا۔ سانس کا بے ربط ہونا بہتر کیے وہ پھر سے اگلا صفحہ پلٹ چکا تھا۔ موسیٰ کے لیے ایک تتلی ہے کہ بے چین اڑی پھرتی ہے میرے دل سے آپ کے آنگن کے پری خانے تک۔ بارش کے بعد کوسے خزاں کے رنگ کتنے نکھرے نکھرے نظر آتے ہیں۔ نیلا آسمان اور پہاڑ کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ بالکل ان کی طرح ہی محبت ہوتی ہے، وہ تو رنگ بھرتی ہے، بے رنگ نہیں کرتی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو بھی محبت ہو، مگر ایسی جو رنگ لگا دے۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ آج اس نے اپنا آخر ضبط آزمانے کا فیصلہ لیا تھا۔ پڑھ کر ہی اتنی تھکن حاوی ہوئی کہ اسے اپنے تیز تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنی پڑی۔ میکائل کے لیے دعا ہے ہم ایک دوسرے کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں ہمیشہ سچے ہمدرد بن کر زندہ رہیں۔ مجھے خدشات لاحق ہے میکی کہ آنے والا وقت تمہیں میری سمت سے دکھ نہ دے۔ اس دنیا میں حالے وہ واحد ہے جو تمہاری مسکان کے وسیلے بناتی کبھی نہیں تھکے گی۔ موسیٰ نے گہری سی سانس لی۔ تھکن اس کے اعصاب کے ساتھ چہرے کی سلوٹوں کی صورت ابھری۔ ذہن اپنی کی ناانصافیوں پر ملامت کر رہا تھا تو دل تھم کر لرز رہا تھا۔
اپنے لیے میں اپنی خنکی زدہ خاموش رات کا روشن چاند چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ آنکھیں زردی میں لپٹی ان دعاؤں کی معصومیت پر قربان تھیں۔ موسیٰ کو محسوس ہوا کاش یہ انمول حالے کا حصہ اسے پہلے مل جاتا تو وہ نہ خود اتنے آنسو بہاتا، نہ میکائیل اور حالے آج ان حالات میں ہوتے جن میں آج تھے۔ صفحات تو بہت تھے پر ہمت بہت کم معلوم ہو رہی تھی۔ موسیٰ کے لیے آپ سے وابستہ اس نامعلوم سے جذبے کی تنابیں میرے وجود کو جکڑتی جا رہی ہیں۔ مجھے دشت کو فردوس، اوس اور خواب سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی۔ مجھے آپ کی سمت سے کسی خوش فہم سی دلدل میں نہیں اترنا۔ مجھے بے وقت اس راہ پر نہیں چلنا، لیکن پھر بھی دعا ہے آپ میرے لیے خاص رکھے جائیں، سب سے الگ۔ موسیٰ کی افسردگی انکہے سکون میں لپٹی، حالے کی دعائیں اسے اس سے زیادہ پیاری محسوس ہوئیں۔ ہر تھکن اترنے لگی۔ میکی کے لیے اگر میری پراسرار دعا قبول ہوتی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ حالے تمہارے جذبات سے انحراف کرتی ہے۔ مانتی ہوں اور سب جانتی ہوں، تبھی تو ہمیشہ سے عروب کو رکھا تمہارے سامنے، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ اپنی انمول محبت لٹاؤ تو درست جگہ۔ تم کہو گے کہ اس پر کہ محبت کب بس کا روگ ہے، یہی تو اصل بے بسی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس معاملے میں حالے سے کئی گنا مضبوط ہو جاؤ، وہ وقت نہ آئے جب تمہاری آنکھوں میں آنسو یا دکھ دیکھنا پڑے۔ موسیٰ پر حقیقت کھل چکی تھی، پر اس حقیقت پر وہ نہ سلگا نہ بے سکون ہوا۔ دل ہر کثافت سے پاک ہوتا جا رہا تھا۔ میکائیل اکبر کا کردار اور اس کی اہمیت دل میں بڑھنے لگی۔ اپنی جگہ میکی کو رکھنے کا سوچ کر ہی موسیٰ کی روح کانپ اٹھی۔ میں ہوتا تمہاری جگہ تو مر جاتا میکائیل اکبر، تو آج ثابت ہوا کہ تم میرے رقیب ہی تھے، مگر ستم کی حد دیکھو، آج میری ساری رقابت کہیں دفن ہے۔ حاوی ہے تو تمہارا احسار، میں نے بہت غلط کر دیا تم دو کے ساتھ، میں تلافی کروں گا۔ موسیٰ کی آنکھیں آج کسی خوف نے نم نہ کی، موت کا خوف آج پہلی بار اس کے وجود پہ اترا۔ میکائیل اکبر کی ذات پر یہ حالے کا پہلا اور آخری احسان تھا جسے اس نے اپنی اس ہم نفس کو سونپ کر آج کے دن کے لیے محفوظ کیا تھا۔ اے میرے رب، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اس دعا پر موسیٰ کو لگا جیسے اللہ نے اسے کوئی اشارہ دے دیا ہو، سیدھے راستے کی طلب سکھائی ہو۔ واقعی اس وقت موسیٰ کو اس دعا کی ضرورت تھی۔ موسیٰ کے لیے میں آپ کو اپنی ہتھیلیوں کی لکیروں میں کھوجتی رہتی ہوں کہ شاید قدرت مجھ پر مہربان ہو کر آپ کو مجھے سونپ دے۔ وہ محبت بھرا ہراساں کر دیتا لمس جو آپ نے مجھے دیا ہے، میں اب تک اس کے زیر اثر ہوں۔ نکلنا چاہتی ہوں تو آپ کا احساس کسی جادوئی طلسم کی طرح میرے وجود پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ میں صرف آپ کی ہوں، مگر اتنی آسانی سے آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کروں گی۔ دعا ہے آپ میرا امتحان نہ بنے۔ وہ سکت نہ پاتے ہوئے بھی مزید ادراک چاہتا تھا، ہر شے اس پر کھلتی جا رہی تھی۔ موسیٰ کو ہر دعا سے جڑا دن اپنے تخیل میں گھومتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ایک بار پھر اپنی زندگی جی رہا ہو۔ میکائیل کے لیے کچھ محبتوں کا تعلق بس دعاؤں تک رہ جاتا ہے میکی، نہ رابطے، نہ ہی کوئی شکوہ شکایات، نہ ہی ایک دوسرے کا حال جاننا۔ بس یہ ضرور یاد رہتا ہے دونوں کو کہ ہم ان کی دعاؤں کا حصہ ہیں۔ ایسی محبتیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں جانتی ہوں تم باہمت ہو، میری کمزوری نہیں بنو گے۔ اس میسج میں بھلے تم نے دل و جان بھیج دیے ہو، مگر ایک انکہی تکلیف بھی مجھ تک پہنچی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ دعا ہے تم سرخرو رہو، مجھ سے کہیں اعلیٰ درجے اعلیٰ و آسودہ۔ میکائیل کے لیے دعائیں موسیٰ کو احساس جرم دیتی تو اپنی دعا ہاتھ تھام کر روشنی میں لے آتی۔ موسیٰ اپنی کیفیت پر جھنجھلایا ہوا ہونک سا تھا۔ اپنے لیے مجھے آج بھی اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی ہمت درکار ہے۔ بھٹکے ہوئے راستے سے نجات اور اصلاح و بہتری کا راستہ چاہتی ہوں۔ وہ دونوں میرے لیے بہت اہم ہے، نہ کسی کو خفا کر سکتی ہوں، نہ کسی کو ناراض۔ اگر میکی آئینہ ہے میرا تو اس حالے کا عکس وہ پتھر انسان ہے جسے دل و جان سلگانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ میں دوستی اور محبت دونوں میں ناکامی سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہاں آ کر موسیٰ کی ہمت ختم ہوئی، صفحہ دوہرا کیے وہ ڈائری بند کر گیا۔ پہلی بار اپنے ڈھائی مظالم نے موسیٰ بہروز جیسے بے انتہا سخت جان مرد کی آنکھوں میں نمی کا جہاں آباد کیا۔ آج دل کو ایسی چوٹ لگی تھی کہ آنکھیں اداسی سے بھر گئی تھیں۔ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہیں ناکام کرنے کی، میری جان سے کہیں بڑھ کر عزیز حالے۔ میں ثابت کروں گا اب کہ محبت ہوں تمہاری۔ سب سے زیادہ دکھ تو میں نے ہی دیے ہیں تمہیں اور میکائیل کو، نہ جانے میں تلافی بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ ڈائری واپس دراز میں فائز کے نیچے رکھتے ہوئے موسیٰ بجھے پن سے اپنے کوتاہیوں کو قبول کیے آنکھیں موند گیا۔ خود پرستی چھوڑ کر اس نے دوسروں کے لیے خوش رہنے اور جینے کا فیصلہ لیا تھا۔ حالے کی ہم نفس ڈائری سے مل کر موسیٰ آج خود سے بھی پہلی بار متعارف ہوا۔ بہت سے ریشے الجھے تھے جنہیں موسیٰ بہروز نے سلجھانا تھا۔
बंद आंखों से ही धीरे धीरे वो लब हिले तो हाले के लिए अतराफ मोहब्बत के सिवा कोई लफ्ज बाकी ना रहा। ये दिन जिसे रुतबा हासिल था शादमानी का, मुद्दतों की रियाजत का, दिलकश समझ झोलियों में भर जाने का दिन, रूहें एक दूसरे से आ मिलने का दिन, वो ताल्लुक जो आसमान की फसील पर तय हुए और निखरे इस रूहे जमीन पर ताकि धरती की रौनक बढ़े। दिल ने दिल से मिलकर सरगोशियों की धुनें तरतीब दी थी। दिल कह उठा कि है मेरे हमसफ़र, मुझे एक मर्ज लाहक हो गया है और तशखीस ये बताती है कि इस मर्ज कल्ब की शफा याबी महज तुम ही पर मुनहसिर है। तीन अप्सराएं जिनको देखकर दुनिया की सारी खूबसूरती के एक जगह आकर जमा होने का गुमां होने लगता था। अरूसी मुनफरिद और मुख्तलिफ जोड़ों में लिपटे वो नाजुक बदन खुशबू और दुआओं के हिसार के संग अपने अपने महर में जां के साए में थे। तीनों दुल्हे स्याह डिनर सूट्स में इन रंगों का दिल फरेब ठहराव और सकता मालूम होते थे। लहलहाती रोशनियां, गुलाब और मोतिये की लड़ियां, रंग बिरंगे जलते कुमकुमे, शादमा से कई चेहरे, आसूदगी से मुतारफ होते होते निहाल दिल जी उठे थे। तीनों बच्चों ने भी आज की मुनासबत से वैसी ही ड्रेसिंग कर रखी थी, जबकि तमाम कपल्स दिल फरेब और खिले चेहरों के संग इन रोशनियों की और खुशियों की रानाई देखते जगमगा रहे थे। नेहा और आज़र को भी शादी में मदऊ किया गया था, मगर वो दो वाहिद थे जो उन सब चेहरों के बीच नजर ना लगने के लिए काला टीका मालूम हो रहे थे। आज़र तो फिर भी मुंह पर शरीफाना और दोगली खुशी चिपकाने में माहिर था, मगर नेहा की वहशत से भरी इंतकामी आंखें इस खुशी को मूसा और हाले की आखिरी खुशी के तौर पर देखती दिल को तसल्ली देने में लगी थी। और फिर हमान और एमल की तीनों परियां अपने पिया घर सुधार गईं। गो आज अफंदी हाउस की रौनक मांद हो जाने को थी, मगर वो दो सुरखरू थे, उन जिम्मेदारियों से सुबकदोशी बाइस फरहत थी। अफंदी हाउस में फैली खामोशी और उदासी फितरी थी। तीनों की एक साथ कमी का आदी होना बहुत कठिन और मुश्किल था। हाशिर नाना जान के एक तरफ उदास सा और दूसरी सिमत बाबा के साथ बैठी एमल और टांगों की सिमत आसूदा चेहरे और एहसाब वाला हमान, सभी अपनी बेटियों के लिए उदास थे। तीनों आपियां ले गए वो नानू, मम्मा जानू, बाबा जानू, मैं तो बहुत बोर हो जाऊंगा। सख्त अफसुर्दगी से घिरकर खामोशी महसूस करता हाशी ये कहकर सबकी मुस्कान की वजह बन गया। उदासी भी मौजूद थी, मगर अब यही इस घर की वाहिद रौनक था। जी नहीं, ना तुमने खुद बोर होना ना हमें होने देना है यार। अब हमारी सारी उम्मीदें तुझसे हैं, जल्दी से बड़ा हो ताकि हम तेरी भी दुल्हन ला सकें। हमार ने फूले से उदास गालों वाले पटाखे के पांव पर गुदगुदी करते हुए शरारत से कहा, जिस पर हाशिर की खोई हुई बतीसी बड़ी जल्द हाजिर हुई। बाबा जानी, चाय वाली ऑफर कायम है ना? हाशिर का मासूमाना सवाल अब की बार एमल को भी हंसा चुका था, जो सबसे ज्यादा उदास लग रही थी। यार बड़ा तो हो ले, एक ही वधिया सी परी ढूंढेंगे हम अपने शेर के लिए जो 4 पर भारी होगी। वैसे अब हम तीनों के सारे लाड तुम्हारे लिए होंगे, खुश तो बड़े होगे तुम। अब से हाशिर ने नानू के पास सोने का फैसला लिया था और खुद फैसल साहब उस पटाखे को साथ सुलाने पर राजी थे। फैसल साहब ने दुआ के अंदाज में सच्चे दिल से कहा, अल्लाह से दुआ है तीनों शहजादियां अपने अपने घर खुश आबाद और सुखी रहें। जाओ मेरे बच्चों, तुम दोनों भी आराम करो। कुछ देर बाद दोनों नाना नवासे को छोड़े एमल और हमान भी बाहर आ गए। कमरे में जाने की बजाय एमल लाउंज में आ गई। हमान का हाथ थामे वो उसके साथ सोफे पर ही बैठ गई। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया हमान। वो तीनों भी अपनी मोहब्बत के नाम लग गई। मूसा, मीकाइल और हुजैफा तीनों एक से बढ़कर प्यारे और जान छिड़कने वाले हस्बैंड साबित होंगे, जिसका मुझे पूरा यकीन है। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरी सोच से बढ़कर नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल हम चारों अपनी जिंदगी के बेशबहा कीमती सुखों के मुस्तकिल होने का शुक्र अदा करने काबा जाएंगे। बहुत ख्वाहिश थी मेरी अपनी महरम जान के साथ अल्लाह के हजूर हाजिरी की। फैसल अंकल और अपना हाशु भी साथ जाएंगे। हमान का अपनी मुस्कुराती आंखों से देखकर जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताना एमल को निहाल कर गया। शर्फ है ये, ज़रूर जाएंगे। अल्लाह का शुक्र हर लम्हा अदा करूं तब भी तुम जैसे इनाम की शुक्रगुजारी अदा होना नामुमकिन है। ये तुम्हारा मुझे दिया सबसे नायाब और बेशबहा तोहफा होगा। आई लव यू सो मच। तुम ऐसी हो कि तुमसे मोहब्बत करने के लिए कई जिंदगियां उधार ली जा सकती हैं। तुम ऐसी हो कि तुम्हें सामने बिठा के तमाम उम्र देखा जा सकता है। तुम्हारी ये आंखें इतनी हसीन हैं, इतनी हसीन कि 168 चांद रातें सदका वार दी जाएं। लव यू टू मेरी जान। मोहब्बत भी सदके जा रही थी। अमान तो कुमला रही थी और वो एक दूसरे की सबसे बड़ी आसानी थे। एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बने वो हर फिक्र परेशानी से आज़ाद और खुश दिखाई दे रहे थे।
جلال بلا کی آنکھیں خیرہ کرتی سجاوٹ اتنی شاہانہ تھی کہ ہر کسی نے سراہا۔ خود دونوں دلہنیں ستائشی انداز سے داخل ہوتے ہی کلیوں کی بوچھار اور مسکراتے کھلکھلاتے چہروں کے ویلکم پر فدا ہوئیں۔ ہانیہ اور شان سے تو ہر رسم کروانا چاہتی تھی جس میں حوریہ اور جاسیہ بھی متفق تھیں۔ حذیفہ صاحب کی تو خوشی اس کے چہرے کی رنگینی اور لہجے کی شوخی سے ہی عیاں تھی۔ باقی موسیٰ کی گاہے بگاہے ہوش اڑاتی نگاہ اپنی ہرنی کا امتحان تھی۔ عامر اور سوہا بھی رسموں میں پورے شریک ہوئے تھے۔ ارما تو شکل سے یوں لگ رہا تھا زبردستی ہنس رہی تھی۔ اوپر سے اس کا بظاہر باقی دونوں دلہنوں سے ہلکا جوڑا بھی اس کے نازک اور مرمری وجود پر کوئی پھندہ تھا۔ تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد موسیٰ نے سب کو اپنی میٹنگ کا بتا کر آج کا پہلا شوق عنایت کیا۔ حالے منہ بسور کر جاسیہ اور شانزے کے ساتھ اندر کمرے کی سمت چلی گئی، جبکہ حور اور ہانیہ ارما پر ترس کھائے اسے بھی کمرے میں لے گئی۔ خود پر دادا اور بابا کی گھوری پائے موسیٰ متذبذب سا اس سے پہلے سر کھجائے معذرت پیش کیے کچھ بولتا، عالی نے اسے گھور کر ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا۔ نہ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ آج بھی کام دل کر رہا تیری چٹنی بنا دوں۔ بے سری اولاد، کیا سوچے گی حالے؟ نہ آج میٹنگ رکھنے کی کون سی آفت تھی بتا مجھے؟ عالی کا تب کر موسیٰ کی درگت بنانا جہاں خود موسیٰ کو مسکراہٹ دے گیا، وہیں جلال، سونم، حذیفہ، فادی اور ابہام بھی مسکرا دیے۔ بابا بہت امپورٹنٹ ہے، موسیٰ نے سر کھجائے منمنانے کی ادنا سی جسارت کی، مگر سبھی موسیٰ کی ناانصافی پر سراپا احتجاج تھے۔ چاروں خواتین بھی دلہنوں کو چھوڑے واپس آ چکی تھیں۔ ٹھیک ہے جان، لیکن ابھی 10 بجنے کو کافی وقت ہے، تب تک جا کر اپنی دلہن کو وقت دو، جاؤ۔ شانزے کی بات گویا موسیٰ کو ریلیکس کر گئی۔ موسیٰ نے دل پہ ہاتھ رکھے مؤدب ہو کر ہاں میں سر ہلایا اور کمرے کی جانب چل دیا۔ بچوں جانے دو، اسے بھی تھک گیا ہے۔ وہ سب حذیفہ کو دبوچے بیٹھے تھے۔ ہانیہ نے شرارت سے کہا، مگر سبھی بیچارے حذیفہ کو اتنی جلدی سخی کیسے کرتے، خاص کر عامر اور سوہا جن کو سارے لاڈ آج ہی آ رہے تھے۔ سبھی کافی دیر گپ شپ کرتے رہے۔ خواتین تھکن ہٹانے کو چائے وغیرہ اور ساتھ کھانے پینے کے ہلکے سے لوازمات بھی لگوا چکی تھیں۔ اروب کا بھی دلکش سا حسین استقبال ہوا۔ نینی بھی موجود تھیں۔ آج ان کا فیورٹ کپل شادی کے باقاعدہ بندھن میں بندھا تھا۔ وہ بھی اکبر اور نور جتنی ہی خوش تھیں۔ پورا گھر شاندار سجاوٹ اور اچھوتے دلفریب پھولوں سے سجا تھا۔ گاڈ تم دونوں کو لائف ٹائم ہیپی رکھے، تم دو کو تم جیسے 2 چائلڈز عطا ہوں۔ آج میں بہت ہیپی ہوں، ایسا فیل ہوتا کہ آج میرے اپنے سن کی میرج تھی اور میری ہی پیاری سی بہو آئی ہو۔ خوش رہو اور ایک دوسرے کو آلویز انڈرسٹینڈ کرنا اور ساتھ مت چھوڑنا۔ نینی آج خود بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نور نے ان کو شادی کے لیے روایتی پنجابی لباس گفٹ کیا تھا۔ میکائل اور اروب دونوں کا دل اتنی محبت اور اپنائیت پر باغ باغ تھا۔ میکائل بھلے ابھی بھی مکمل مطمئن اور ٹھیک نہیں تھا، مگر خود سے جڑے لوگوں کی وہ ہمیشہ فکر کرتا تھا، تبھی بہتر ہونے اور دکھنے کی مکمل کوشش میں تھا۔ نینی بھی کچھ دیر رسموں کو انجوائے کیے اجازت لیتی چلی گئیں اور اب اکبر اور نور کی نثار ہوتی نظر اپنے سامنے کھڑے اس دنیا جہاں کے سب سے پیارے کپل پر تھیں۔ آج سے اپنا یہ کوہ نور سے بھی قیمتی بچہ تمہیں سونپتی ہوں میری جان۔ اسے احساس کی شدید بیماری ہے، تبھی یہ اپنے سے پہلے خود سے جڑے لوگوں کا سوچتا ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں تم شامل ہو جو اپنے سے زیادہ یقیناً میکائل کا سوچے گی۔ اسے خوش رکھنا، کیونکہ یہ تو بنا تاکید کے بھی تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھے گا۔ نور نے آسودگی سے اروب کی پیشانی چومے اس کے دونوں گالوں سے ہتھیلی جوڑے میٹھی سی تاکید کی۔ اکبر بھی گرم جوشی سے اپنے دلہے راجہ سے بغل گیر ہوئے اور اسے محبت اور شفقت سے دیکھا۔ میں خوش قسمت ہوں جس کو ان جیسا شریک سفر، آپ جیسی ماما اور بابا جان جیسا صاحبان ملا۔ جتنا شکر کروں کم ہے۔ میں آپ سب کو خود سے زیادہ اہم جانتی ہوں اور اپنی آخری سانس تک سمجھوں گی۔ تھینک یو ماما بابا، مجھے میکائل جیسے انمول انسان کا ساتھ دینے کے لیے۔ اروب بھی چپ نہ رہ سکی۔ اتنے مان، اتنی محبت کا حق ادا کرنے کو اس کے موتیوں سے لفظ بہت اہم تھے۔ میکائل کا دل بہار تو تھا، مگر وہ خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں اس رگے جاں سی لڑکی سے اپنی الجھنوں کے سبب کوئی ناانصافی نہ کر دے۔ جاؤ اب دونوں تھک گئے ہوگے، آرام کرو۔ دونوں کو کمرے میں بھیجتی نور مسکرا کر پلٹی تو اکبر کی فدا سی نگاہ نے خوشی دگنی کی۔ مبارک ہو دنیا کی سب سے حسین ساس صاحبہ۔ جناب کے سینے سے پوری خوشی سے لپٹتی نور خود تو اپنی خوشی کا اظہار کر ہی گئی، ساتھ اپنے بڈھے ہینڈسم شوہر کو بھی دل فریب تبسم عطا کر گئی۔ جو آگ اس کے اندر بھڑک چکی تھی وہ نیہا کا سکون، چین، قرار سب جلا گئی تھی۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد ہی وہ کوئی ہولناک منصوبہ طے کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لپکتی جلن وحشت کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ حالے اور موسیٰ کو ساتھ دیکھ کر آئی تھی اور ایک لمحہ بھی اسے قرار میسر نہ تھا۔
कमरे में चक्कर काटती वो सर जकड़े खुद को बेड पर लुढ़का गई। आंखों में सफागियत और कनोतियत पूरी कुव्वत से बेदार हुई। जल्द ले लूंगी तुमसे मूसा को। बहुत खुश थे ना तुम दोनों। मैं खुश नहीं तो कैसे तुम दो की खुशी पर सुकून पाऊं। कुछ देर में वो भी ऑफिस निकलने वाली थी, मगर इस वक्त उसकी मखदूश हालत बता रही थी कि उसके अंदर सिर्फ आग जल रही है, रकावत और बेबसी की आग जो उसे जलाकर राख करने वाली थी। कमरे में जब तक मूसा पहुंचा, हाले अपनी तमाम ज्वेलरी फूले गालों और अफसुर्दा आंखों के संग आईने में देखती उतार रही थी। मूसा की मबहूत होती सराहती आंखों से सरता पा हिसार में लिए दरवाज़ा बंद करके पास आने पर खुद में सिमट गई। आज धड़कनें दोनों तरफ आम से ज्यादा बावली थीं। गहरी मुस्कुराहट होठों पर सजाए इस मशहूर कुन माहौल का हक अदा करने को वो अपने और हाले के बीच का फासला तय किए एन पीछे जा खड़ा हुआ। हिरनी आज जितनी क़यामत लग रही थी, मूसा को अपना काम शदीद जहर मालूम हुआ, और वो तो आज मूसा से किसी भी बात पर राजी ना थी। तभी फरार किए उसकी महक छलकाती हस्ती से निगाह चुराए भागने की कोशिश में मूसा के चौड़े वजूद में मुकफ्फल हो गई। दिल चाहा के पल भर में बहकर हार पसो पेश को नज़रअंदाज किया जाए। दोनों बाजों में उसे भींचे हुए वो खुद भी सुकून से गहराई की हद तक रोशनास हुआ। बहुत बुरे हैं हमारी ज़िंदगी की ये राह जो इतने इंतज़ार के बाद आई है, आपने इसे ख़राब कर दिया। आज भी काम तो साबित हुआ कि आपको मुझसे ज़्यादा अपना काम प्यारा। आंसुओं की आमेजिश उस सजी संवरी अप्सरा के लहजे में मूसा से कतई तौर पर बर्दाश्त ना थी। तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं जान से अजीज हाले, मेरी नूरे नज़र, लुकिंग गॉर्जियस, आई हैव समथिंग फॉर यू। मूसा जज्बातियत और मखमूर लहजे में अपने सामने ड्रेसिंग पर रखे रिंग बॉक्स को उठाए उसके रूबरू हुआ। देखो कैसी है ये, ग्रीन वाइट एंड ब्लैक बहुत ही नफीस डायमंड रिंग हाले की हार्ड टच फिंगर में पहनाए वो धीमा सा मुस्कुराते हुए बोला, जो उस रिंग की खूबसूरती पर कुर्बान हुई। अंगूठी के मिड में स्याह हीरा नसब था और उसके साथ दो हार्ट शेप ग्रीन और दूसरी तरफ दो बहुत ही छोटे वाइट भी नसब थे, जो उस अंगूठी की शान में दुगना इजाफा कर रहे थे। ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत रिंग है, मैंने ऐसी कहीं नहीं देखी। मैंने इसे स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया था। ये तीनों रंग हमारी मोहब्बत के रंग हैं। स्याह इस दीवाने का बिल्कुल इसी तरह बेरंगो बेमुराद था मैं, और ये हरा रंग तुम्हारा, तुमने हरा किया मुझ जैसे बंजर को, और यह सफ़ेद रंग तुम्हारी मोहब्बत का वो बेशबहा नूर है जिसने मुझे हर रंग से मिलवा दिया। मैं ये एतराफ़ करता हूँ हालांकि इस मोहब्बत के नूर तक अभी भी नहीं पहुँचा जो तुमने अव्वल दिन से पा लिया। मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा, इस सफ़ेद रंग की तरह हो जाऊंगा ताकि तुम मुझ में अपने रहे सहे रंग भी भर दो। मूसा बस करें यार, रो दूंगी। इन नाजुक सी आंखों में उस लाडले शिकवे पर ही नमी उतरी, मगर मूसा की आफरीन मुस्कुराहट और अदा उन आंसुओं को बहने से पहले ही अपनी उंगलियों की पोरों से जज़ब कर चुकी थी। हाले अब तो बिल्कुल भी मूसा की ये जुदाई ना सह सकती थी जो उसे अपने बस में कर बैठा था। जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हरगिज़ आज की ये रात फीकी ना छोड़ता। चेंज करके सो जाना, और उदासी की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। काम मुकम्मल होते ही वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। वक्त हो चुका था क्योंकि उसे 10 से पहले पहुंचना था। तभी मूसा उसके गालों से हाथ जोड़े नरमी से बोला, आई लव यू सो मच। आले उसके खुद से दूर जाने पर खुद साख्ता कह उठी, बट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ माई लव। गुड नाइट माई लव। एक आखिरी प्यार से भरी निगाह हाले पर डाले वो कमरे से निकल गया, और हाले अपने आप से मूसा की दिल जकड़ती महक महसूस करती सरशार सी निगाह अपनी उंगली पर सजी मूसा की दी मोहब्बत पर डाले चेंज करने अंदर बढ़ गई। वो जो जज्बात की महकार दिल में दबाए लहक कर कमरे में दाखिल हुआ था, अंदर का जला भुना देता मंजर देखकर हलक तक कड़वा हुआ। कमरे में यूं तो जलती महक ज़दा मोमबत्तियों और फूलों से सजे माहौल ने फसूं खैजी की भरमार करके होश डगमगाने में कोई कसर न छोड़ी हुई थी। वहीं चेंज कर लेने के बाद शब ख्वाबी के अपने कार्टून वाले शर्ट ट्राउज़र में इरमा तकिए से चिमटी कंफर्टर अच्छे से ताने नींद में गुम थी। ऐसा गंदा और अखीर ठंडा इस्तकबाल हुज़ैफा की सारी खुशी पर हमेशा वाला पानी फेर गया था। अपना कोट उतार कर बेदिली से उछालकर सोफे पर धरता वो चलकर ऐन ख्वाब में गर्क इरमा तक पहुंचा। क्या वाकई ये लड़की उसे सता रही थी या सच में सो गई थी? दिल बुझ सा गया था, गोया अपने दिल की सारी खुशगवारी और खुशी एक पल में राख महसूस हुई थी। क्या वाकई इरमा को उसकी खुशी का रत्ती बराबर एहसास ना था? ये सोच आज इस रिश्ते के जुड़ते ही हुज़ैफा के दिमाग में चकरा रही थी। माथे पर लातादाद शिकने थी जो इस बेपरवाह महबूब की बेहिसी पर नमूदार हुई। वही सोई हुई इरमा के कुछ फासले पर टिककर वो उसी को देख रहा था। क्यों ये लड़की उसके जज्बों की शिद्दत से वाकिफ ना थी?
کتنی ہی دیر وہ انہی درد دیتے خیالات میں اسے دیکھتا چلا گیا۔ سوئی ہوئی وہ بالکل ایک نازک سی موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ حذیفہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ارما کا مرمری سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جس پر وہ بے خبر کس مسائی تک نہ۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے خبری کے باوجود حذیفہ کو وہ آج تک بری نہ لگی تھی۔ محبت کا چراغ جس دن سے دل میں روشن ہوا اس نے اس روشنی میں صرف ارما کو دیکھا۔ کتنی بری ہو ارما، انسان کم از کم اگلے کا دل ہی رکھ لیتا۔ مجھے لگتا تھا تمہاری یہ سب فرار اور تکرار کی کوششیں بس شادی سے پہلے تک ہوں گی۔ میرا کم وقت دل جسے نہ جانے کیا کیا خوش فہمیاں تھی کہ تم آج بھی مجھے اہمیت کا احساس دو گی۔ کوئی احساس تو دور، تم تو آج بھی اپنی خوشی کو پیاری ہو، میری کیا فکر تمہیں۔ آہستہ آہستہ سانس لینے پر ارما کے نرم اور شفاف بنا کسی سلوٹ کے لب ایک آزمائش سے جن کو واہ دیکھ کر وہ انگلی سے ہلائے وہیں اس کے کروٹ لیٹنے کے باعث لیٹا اور اپنے بازو ارما کے گرد باندھی جو لگتا تھا مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی۔ اس کی نیند انتہائی پکی تھی، اس کا احساس حذیفہ کو ہو چکا تھا۔ اپنی سانسوں میں اترتی مدہوش کن ارما کی خوشبو اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس نازک پری کے آرزوں سے چھیڑ خانی کی میٹھی سی خماری خود سے بے خبر دلکش سراپا اسے خود میں غرق کرنے کو تیار تھا۔ تم جانتی ہو ارما، روز اول سے اپنی آنکھوں اور تن من کو تمہاری محبت کا غلاف چڑھا کر اپنے دل سے بن ڈالا تھا۔ نہیں جان سکتی تم کتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری یہ جھلی اور نکچڑی حرکتیں ہی تو جان ہے میری۔ تمہارے لیے آخری سانس تک انتظار کر سکتا ہوں کہ اب کرو گی تم محبت، اب کرو گی۔ ہمارے اس رشتے کو میری محبت ہی کافی ہے، پھر بھی چاہے جانا تو حق ہے۔ اتنے قریب سے ارما کے حسن کی تیزی سہنا اور خود کو کسی بے خودی کی سمت مائل نہ ہونے دینا بہت کٹھن تھا۔ اس کے چہرے کا ریشہ ریشہ اتنی قربت میں وہ ازبر کر چکا تھا۔ نیند میں کوئی اتنا مردہ بھی نہ ہو۔ ہائے ارما ہائے، کچھ دیر تک تو دیکھنا کافی رہا مگر حذیفہ کی بس بہت جلد سٹاپ پر آ گئی، تبھی وہ خود بوکھلا اٹھا۔ مگر ارما تو نہ جانے کون سی آسودہ نیندوں میں غرق حذیفہ کو نڈھال کر رہی تھی۔ ایک بار پھر حذیفہ جبراً خود بھی آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش میں ابھی گرفتار ہوا ہی تھا کہ ارما کا ہاتھ ٹھک سے حذیفہ کے گال پر۔ یہ تو فاصلہ کم تھا ورنہ اسے ایک کرارا تھپڑ ضرور کہہ سکتے تھے۔ حذیفہ نے حیرت و بے یقینی سے پھٹی آنکھیں کھولی، اس لڑکی پر اب سچی میں غصہ آیا۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق دے دی مجھے، اس نے تو میرا پاسا پاسا سیک دینا ہے بے خبری میں ہی۔ اور یہ دیکھو، ٹانگ تو مجھ پر ایسے رکھی جیسے بڑا کرایہ دے رکھا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد نہا کر وہ سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں لپٹا بالوں میں ہاتھ پھیرے نکلا۔ ابھی بھی ارما کی نیند ویسی ہی تھی، بستر پر جس طرح وہ پھیل کر سوئی تھی۔ لاکھ برہمی کے حذیفہ مسکرا دیا۔ واقعی اس وقت وہ اسے چھوٹی سی بچی ہی لگی۔ دل تو نہیں تھا کہ صوفے پر سوئے مگر اپنا انگ انگ اسے بہت عزیز تھا، تبھی اپنا تکیہ لیے صوفے پر جا بیٹھا اور وہیں لیٹے کروٹ بدل لی۔ پانی؟ آج تو ارما نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ بیچارے کی نیندیں غارت کرے گی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے کہ جننی کی خماری میں لپٹی آواز پر حذیفہ آنکھیں کھولے گردن موڑے اٹھا، جہاں محترمہ اٹھ کر بیٹھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اپنے نصیبوں کو پھوٹا جانے وہ اس چڑیل تک پہنچا اور غسیلی سی گھوری دیے سائڈ ٹیبل سے بوتل میں سے پانی ڈال کر اسے دیا اور تھمایا۔ تمہارے گھر والے اتنے سال تمہیں کیسے برداشت کرتے رہے یار؟ سارا پانی گرا دیا۔ تم بھنگ پی کے آئی تھی کیا ارموں کی بچی؟ ارما کے گریبان اور شرٹ پر گرتا پانی اسے ہوش میں لایا۔ خود پر حذیفہ کی تپی شکل متوجہ پائے وہ ایک سیکنڈ میں گلاس اسے واپس تھماتی سخت سٹپٹائی۔ حذیفہ واپس کپ رکھے شرارت چہرے پر سجائے صوفے پر سونے کو گولی مارتا واپس ارما کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اب وہ پورے ہوش میں تھی، تبھی حذیفہ کی اس حرکت پر جی جان سے لرز اٹھی۔ آنکھیں سختی سے نیچے خوف اور صدمے سے مزید گلابی رنگ اوڑھتے ہونٹوں کو سختی سے آپس میں جوڑے دبا سا سانس لے سکی۔ چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ارما اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے، اس سے پہلے واقعی شور مچاتی حذیفہ پوری قوت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ سوری ٹو سے، اب تم شور نہیں کر سکتی، ایسا کیا تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ شادی سے پہلے تمہارا راج تھا پر اب میرا ہوگا۔ کیوں سوئی تم یہ جانتے بوجھتے کہ آج ہماری اسپیشل نائٹ تھی؟ حذیفہ نے بگڑے تیور لیا۔ ارما کی ہتھیلیوں میں نمی اور وجود میں کپ کپی دیکھی۔ حذیفہ کا استفسار ارما کو ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ میں آپ کا منہ توڑ دوں گی اگر میرے قریب آئے، چھوڑے ورنہ سچی گنجا کر دوں گی۔ میری مرضی، میں سوؤں گی، روز ایسا ہی کروں گی۔ بھول ہے آپ کی کہ آپ کا راج ہوگا، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، سن لیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو حذیفہ کے سینے پر ٹکا کر دباؤ ڈالتی وہ بے باکی سے اپنی نیکسٹ پلاننگ بتا رہی تھی۔ شوہر ہوں اب تمہارا، تھوڑی عزت کر لو شوخی چڑیل۔
اور ویسے بھی میرے پاس ہر طرح کا سرٹیفکیٹ ہے، تمہاری اجازت نہیں چاہیے مجھے، نک چڑی۔ حذیفہ اس کے پھولے گال پر مصنوعی انداز سے اس کو نوچتے ہوئے اپنی حاکمیت باور کروا چکا تھا، مگر اس سے پہلے وہ واقعی ارما اور اپنے بیچ کی حد توڑتا آخری ہتھیار آنسو لیے وہ حذیفہ کو پریشان کر گئی۔ ہے رو تو مت، اچھا نا، سوری، خبردار رونا مت، نہایت زہریلی لگتی ہو روتے ہوئے۔ مت کرے میرے ساتھ ایسا، ڈر لگ رہا ہے آپ سے بہت۔ حذیفہ کو اپنی جلد بازی پر خود کو کوسنے کے سوا کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھ سے ڈر؟ لیکن کیوں؟ حذیفہ دلچسپی سے اس جگہ رانی کا پہلی بار ڈر ملاحظہ کیے خاصا لطف اندوز ہوئے سوال کر رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ حذیفہ سے الگ ہوئے واپس تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی۔ ابھی بھی چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے۔ اپنا ہاتھ حذیفہ کی سمت بڑھائے وہ جو کہہ چکی تھی، یہ حذیفہ کو چونکا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبائے اس کی سمت دیکھنے لگا جو بدلے میں حذیفہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تو پھر؟ بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن مجھے بتانا نہیں آتا۔ بابا کہتے ہیں میں مما جیسی ہوں، وہ بھی میری طرح آفت تھی۔ آپ کو بابا جیسا ہونا ہوگا، میرے بابا جیسا۔ ارما کی آنکھوں میں نیند کی خماری تھی یا اس ساتھ کی حذیفہ کا تجسس تھا کہ اسے پر لگ گئے۔ متبسم سا ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ اسی کے تکیے پر سر رکھے لیٹا۔ کیا میں ان جیسا نہیں ہوں؟ وہ اور بابا دونوں ہی میرے آئیڈیل تھے ہمیشہ سے۔ بابا کی طرح ہر ایک کو مسکراہٹ دینا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور تمہارے بابا کی طرح سب کی سچی فکر کرنے کی کوشش بھی کرتا آیا ہوں۔ تم سے تو جان بوجھ کر ہنسی مذاق کرتا تھا تاکہ بے وقت کوئی خطا نہ کر بیٹھوں۔ محبت کو نکاح تک مقدس رکھنے کا سوچتا تھا۔ اس سے پہلے وہ میری محبت ایک دوست جیسی تھی، لیکن اب میری محبت تمہارے لیے ایک محرم اور شوہر جیسی ہوگی۔ ارما کو لگا جیسے اس رشتے میں بندھتے ہی وہ حذیفہ کے جادو میں جکڑی گئی ہے۔ خوف اپنی جگہ پر اتنے قریب اسے حذیفہ ہی تو درکار تھا۔ میں نے ایسا سب کبھی نہیں سوچا، مجھے سوچنا ہی نہیں آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی غائب دماغ تھی کہ حذیفہ اس کی ایسی ٹھنڈی بات پر برف کا ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نو ایشو، تم میرے پاس آ گئی ہو، میرے لیے کافی ہے۔ اب خون پیو یا جان کھاؤ، اجازت دیتا ہوں میری لاڈلی ویمپائر، لیکن دوبارہ مجھ سے ڈرنا مت، نہ ہی رونا، مجھے برا لگے گا۔ حذیفہ کی ہلکی پھلکی گفتگو اسے بھی تناؤ سے باہر لا چکی تھی۔ فرما برداری سے سر ہلائے وہ واقعی مطمئن تھی۔ عروسی لباس اور زیورات سے آزاد ہوئے وہ 10 منٹ بعد شارٹ نیلی کرتی اور سفید ڈھیلے ڈھالے پاجامے میں لپٹی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے بال جوڑے سے بدل کر اب کھل کر آدھے اس کی کمر اور آدھے ایک طرف سینے پر ڈھلکے تھے۔ میکائل نے موبائل فون کو سائیڈ ٹیبل پر دھرا اور نظر اٹھا کر اروپ کی سمت دیکھا جو نظریں جھکا کر کھڑی خود پر میکائل کی نظریں بھاپتی تذبذب کا شکار تھی۔ خوشبوؤں سے بھرا یہ سرتاپا انعام جیسے وہ پوری تعظیم سے قبول کیے اپنے پاس لایا تھا۔ اٹھ کر اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ طے کیے وہ اس کی تھر تھراتی ہوئی پلکوں کی جنبش پر اپنے دل کی حرکت کا تانا بانا جڑتا محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر ایسا لگتا ہے ہر تکلیف کے باوجود کچھ سکون ملا ہو۔ میں تمہاری بے انتہا قیمتی محبت کا حق کیسے ادا کروں، یہی سوچنا مجھے ہلکان کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرے امتحان طویل تر رہے ہیں، لیکن تمہیں کس چیز کی سزا دوں؟ نہیں دوں گا، کوئی کمی کر دوں کبھی بھی تو دل بڑا کر کے معاف کر دینا۔ دونوں نرم سے گالوں سے ہاتھوں کو جوڑے وہ اسے صدقے دل سے اپنا سکون کہہ رہا تھا۔ اروپ تو بس میکائل کے سوا کچھ نہ چاہتی تھی، نہ کوئی کمی، نہ کسی دکھ کا سایہ اور نہ ہی بے سکونی۔ آپ میرے لیے فکر مند نہ ہو، جب آپ بہتر ہوں گے تب جان لوں گی اپنی باقی اہمیت۔ جانتی ہوں آپ کی تکلیف کو، آپ کی بے چینی کو، میں آپ کے ساتھ ہوں اب آخری سانس تک۔ دیکھیں آپ کی آنکھیں کتنی بجھی ہوئی ہیں، آپ کا جسم انکہی سی تپش میں چپ چاپ جل رہا ہے۔ ایسے میں اپنے ارمانوں کی وصولی کرنے والا خود غرض فعل مجھ سے سر انجام نہیں ہوگا۔ آپ کا سکون چاہتی ہوں، بس آپ کا آرام چاہتی ہوں۔ میکائل کی سمت اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتی وہ اس کے چہرے کو چھو کر تپش محسوس کر چکی تھی۔ کیوں تم مجھ سے لڑی نہیں اروپ؟ جو کچھ تم نے سنا اس پر سوال کیوں نہیں کیا؟ میں اس پر بھی دکھ میں ہوں۔ میکائل کی زخم لگاتی سوالیہ بات پر اروپ اس کے وجود کے گنجل سے نکل کر روبرو ہوئی۔ وہ جانتا تھا بہت سے سوال ہیں اروپ کی آنکھوں میں، تبھی بوجھل ہو گیا۔ کیونکہ میں نے محبت کی آپ سے اور پا بھی لیا، اس قدر خوش قسمتی پر بھی ناشکری سے سوال کرتی تو خدشہ تھا یہ انعام مجھ سے دور نہ ہو جاتا۔ آپ کے بنا جینے کا تصور بھی میری جان لے سکتا ہے، اسی لیے اروپ نے آپ سے سوال نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ سنبھالے بھول جاتے تنفس کے سنگ وہ اتنی سچی اور کھری تھی کہ اس کا لفظ لفظ
میکائل کے دل کو واپس ہرا اور شاداب کر گیا۔ شفا ہوتی ہے وہ محبت جو نکاح تک پہنچتی ہے، اور جزا ہوتی ہے وہ محبت جو دوستی میں بندھ کر ہر ریا اور منافقت سے پاک ہو کر امر ہو جاتی ہے۔ آپ نے شفا پائی ہے، جزا کو خود پر اوڑھ لیا ہے، اور ایسے کہ تاعمر وہ آپ کی خوشی کا وسیلہ رہے گی۔ تو پھر کیوں لڑوں، کیوں سوال کروں آپ کی جزا و شفا کے معاملے میں؟ کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ جیسا مرد میرا محرم ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا شرف ہے۔ واقعی شفا ہو میری تم، مکمل شفا۔ وہ مسکرایا تو عروب کا دل کھل اٹھا، کتنا حسین تھا وہ، اور اوپر سے جب مسکراہٹ اسے تر و تازہ نکھرے حسن سے ملتی تو قہر ڈھا دیتی۔ اب بتائیں یہ داسی کیا خدمت کرے اپنے اس شہنشاہ کی، کیا کرے کہ اس مسکراہٹ کو تاعمر آپ کے ہونٹوں کی شادابی بنی دیکھ سکے۔ عروب چاہتی تھی آج وہ صرف میکائل کے لیے موجود رہے، وہ جیسے بھی مسکرائے وجہ وہ ہو، وہ جیسے بھی سکون پائے وجہ اس کا ہونا ہو۔ میکائل تو لاجواب تھا، اتنی محبت تو شاید اب تک وہ بھی نہ کر پایا جتنی اللہ نے اس کے لیے اس عزیز جان سی عروب میں پھونک دی تھی۔ داسی نہیں ہو، میری ملکہ ہو، یہ سچ ہے، میری تہس نہس ذات کا منتشر پن تمہارے ہونے سے یکجائی پا گیا۔ میرے لیے بہت قیمتی ہو تم، بے حد، تم نے میری ہار کو جیت بنا دیا، مجھے نظریں جھکانے نہیں دی، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا میں بھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عروب کو ان مہکے الفاظ، محبت نشین لہجہ اور جنبشیں پر دل روکتے لبوں کی ہر بات پر بند آنکھوں سے یقین تھا۔ تو پھر ملکہ کا مقام دیں، آپ کی خوشی سے زیادہ عزیز آج کچھ بھی نہیں۔ خوشی خوشی یہ شرف قبول کروں گی، اپنے اور آپ کے بیچ محبت کے سوا دوسرا کوئی جذبہ نہیں آنے دوں گی۔ سینے میں مکفل ہوئے وہ جو مانگ رہی تھی، میکائل کی بے انتہا دلکش مسکراہٹ بتا چکی تھی کہ وہ سب بھول کر آج خود بھی صرف اس لڑکی کے لیے وقف ہو جانا چاہتا ہے۔ سکھ، ملن، سکون، خوشی سب شاہانہ طور سے حلال ہو گئے تھے۔ محبت ٹمٹماتی موم بتیوں کو بجھ جانے اور لاج کھا جانے پر اکسانے لگی تھی۔ گلاب کے پھولوں سے اٹھتی خوشبو دگنی مہک سے لہک اٹھی، ایک اور عہد ہجراں تمام ہو گیا۔ جب تک موسیٰ آفس پہنچا تھا میٹنگ کی تمام تیاری مکمل تھی۔ ساحرانہ چال چلتا وہ میٹنگ روم کی طرف ہی جا رہا تھا جب نیہا بوتل کی جن کی طرح نمودار ہوئی۔ موسیٰ کے ماتھے پر شکنیں تو اتری مگر وہ خود پر مقابل کی جمی نظروں کا زاویہ اچھے سے پہچان کر حلق تک کڑوا ہوا۔ ویسے ناٹ فیئر ہینڈسم، یہ وقت تو آپ کی حالے کا تھا۔ بائی دا وے آج آپ بہت ہاٹ لگ رہے تھے۔ نیہا کے لہجے کا لپکتا جنون موسیٰ کو بعد میں زہر لگا۔ پہلے وہ اس کے کمنٹ پر خفیف سا بگڑے اپنی سختی اور برہمی سے بھری آنکھیں نیہا کے چہرے پر گاڑ چکا تھا۔ میں یہاں کام کرنے آتا ہوں اور کام ہی کے متعلق بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ اپنی یہ بدترین حرکتیں روک لو نیہا درانی، ورنہ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں تمہاری حد بتانا۔ موسیٰ کا سپاٹ اکتاہٹ اور ناپسندیدگی سے بھرا جواب نیہا کے دل کے جلتے انگاروں کو دہکا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ موسیٰ کو جاتا دیکھتی رہی اور اس کی پشت کو گھورے آنکھوں میں وحشت بھرتی گئی۔ میٹنگ روم میں حاضر موسیٰ اور اس کے علاوہ آفس کا تمام مین سٹاف موجود تھا۔ موسیٰ جانتا تھا آج کی اس ڈیل کے بعد نہ صرف یہ سارے منافق اس کے قبضے میں آئیں گے بلکہ خود اس کی جان اور اس کا یہ مشن خطرے میں پڑ جائے گا۔ موسیٰ پہلے ہی رزاق کے خاتمے کا پلان بنا چکا تھا اور یہ معاملہ وہ فاہد سے ڈسکس کرتے ہی میکائل سے بھی ڈسکس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس ڈیل کے بیچ جو بڑی رکاوٹ تھی وہ رزاق تھا، تبھی موسیٰ چاہتا تھا کہ پہلے رزاق کا انجام ہو، باقی پھر بآسانی آذر اور اس کے تمام ساتھیوں کو پکڑا جا سکے۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد کاشان آ چکا تھا۔ اس کا گیٹ اپ واقعی 40 سال کے آدمی کے لگ بھگ تھا۔ کاشان کے پاس جو ڈیل کے پیپرز تھے وہ اس نے کورٹ کی پرمیشن سے پہلے ہی تیار کروا لیے تھے، جن کی مخفی شکیں ہی آذر کو پھنسانے والی تھیں۔ مانچسٹر کی ساری ٹیم اور موسیٰ کے اپنے لوگ ہر معاملے پر گہری نظر رکھ چکے تھے۔ ہمارے باس چاہتے ہیں کہ اس ایگزیبیشن کے بعد ہی ہم ڈیل ڈن کریں۔ ہم آپ کے تمام لے آؤٹس اور آج تک کیا گیا کام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو مسٹر موسیٰ اور آپ کی قابلیت کے ہم اور ہماری کمپنی کے لوگ معترف ہیں، لیکن پھر بھی یہ فارمیلٹیز ہیں۔ ایگزیبیشن ہم 3 دن بعد رکھ لیتے ہیں، اسی دن ڈیل ڈن ہوگی اور ساتھ ہم آپ کو 70 کروڑ کی اماؤنٹ بھی ڈیلیور کر دیں گے۔ کاشان نے بھرپور پیشہ ورانہ انداز میں اپنی چال چلتے ہوئے آذر سے اس کے تمام کام نکلوانے کا کہا۔ وہ سارے لے آؤٹس جو اس نے نہ جانے کتنے کروڑ روپوں میں بلیک کر رکھے تھے۔ ایک پل کو آذر کے چہرے پر انکہا سا ڈر سمٹا۔ اس کے دماغ میں بھی یہی چل رہا تھا کہ وہ تمام کام آخر یہ لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آذر کی شاطر ذہن میں جو چل رہا تھا اس کا اثر اس کے چہرے پر تھا، مگر پھر کچھ دیر کے بعد آذر نے مسکرا کر ویسے ہی تاثر کے سنگ حامی بھری، کیونکہ اس کو یہی لگتا تھا کہ مانچسٹر کے لوگ کون سا یہاں آئیں گے دیکھنے، تبھی وہ تمام کام دکھانے پر رضامند ہو چکا تھا۔ ایگزیبیشن کا وینیو آفس ہی ہوگا؟
آذر کے سوال پر کاشان نے تحمل سے اس کی سمت دیکھا۔ موسیٰ کا کام بس آذر کے اڑے رنگ دیکھ کر لطف لینا تھا۔ جی یہیں آپ سب 3 دن بعد اپنا سارا کام ریڈی رکھیے گا، باس خود آئیں گے سب دیکھنے۔ ظاہر ہے ہم آپ کی کمپنی سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے آپ کے کام کو دیکھیں۔ ویسے تو ہمیں آپ کے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہے، لیکن کیا کریں، بزنس کے اپنے اصول ہیں۔ کاشان اپنا کام بہت اچھے سے کر رہا تھا اور آذر کو رتی برابر بھی شک نہ تھا، کیونکہ وہ جس قدر بدنیت تھا اس سے کہیں زیادہ لالچی تھا۔ 70 کروڑ کی رقم اس کے لیے جیک پاٹ تھی، جس کے بعد وہ اپنا منصوبہ پایہ تک مل پہنچا کر موسیٰ اور اس تیسرے پارٹنر کو راہ سے ہٹانے والا تھا۔ لیکن اس سے بڑے ماسٹر مائنڈ موسیٰ اور کاشان تھے، جنہوں نے 3 دن بعد اس آذر کا کھیل ختم کرنا تھا۔ مانچسٹر ٹیم کی زیر نگرانی ریٹ پروسیس اور ان کے اپنے چوری ہوئے لے آؤٹس کی پہچان کرتے ہی آذر کو سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پٹکنا تھا۔ پھر وہاں سے انٹرنیشنل لاز کے تحت اسے نہ جانے کتنے کروڑ جرمانہ ہونا تھا یا کون سی سزا، یہ بعد کی بات تھی۔ میٹنگ کو کاشان نے ہر طرح پروفیشنل رکھا، تمام موجودہ پروجیکٹس، کمپنی، بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اور باقی تمام معاملات میں اور ڈیل کے ابتدائی اور آخری مراحل کی طوالت میں کب رات سحر کے اجالے میں بدلی کچھ خبر نہ ہوئی۔ آج سے آذر درانی کی بربادی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ اب بس بربادی کا انتظار تھا جو بہت ہی بھیانک اور دردناک ہونے والی تھی۔ مسلسل فون کی بیل پر فادی گہری نیند سے باہر نکلا اور سائڈ ٹیبل پر بجتے فون کو ریسیو کیا۔ ابھی فجر کی اذان میں کچھ وقت تھا۔ ہاں بشیر، فادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ دوسری سمت بشیر، ماجد اور 3 مزید اہلکار کرسی پر بیٹھے ہوش میں آ جاتے باسط پر نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ سر، اس وقت آپ کی نیند میں خلل ڈالنے کے لیے معذرت، لیکن باسط کو ہوش آ چکا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ گریٹ، شکر ہے وہ ہوش میں آیا، میں ابھی نکلتا ہوں، تب تک اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، ممکن ہے اس بار ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ چہرے پر بہت دنوں بعد سکون اترا تھا۔ 10 منٹ تک وہ فریش ہوئے نکلا تو اذان ہو چکی تھی۔ نماز ادا کیے بس وہ نکلنے کو تھا، تبھی جاسیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایک ارجنٹ کام آ گیا جان، ناشتہ میں آفس میں کر لوں گا۔ سائڈ سے اپنا فون اٹھا کر جاسیہ کی سمت نگاہ ڈالتا اسے بتاتے ہوئے وہ باہر نکل لیا۔ اللہ ہر پل آپ کی حفاظت کرے فادی، آمین۔ کام مکمل ہوتے ہوئے فجر ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی سحر نے ہر طرف روح پرور منظر نافذ کر رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولے وہ احتیاط سے اندر جھانکا۔ ہارے نماز ادا کرنے کے بعد وہیں صوفے پر لیٹی پھر سے نیند میں جا چکی تھی۔ موسیٰ نے دروازہ لاک کیا اور کوٹ وہیں ہینگ کرتا اپنی نئی نویلی دلہن تک پہنچا جو نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ رات جتنی وہ اداس تھی موسیٰ کو ہرگز نہیں بھولا تھا۔ اس کے گداز گالوں کو چھوتے ہوئے وہ مدھم سانس لیتی حالے کو دیکھ رہا تھا، جس کا پاس ہونا موسیٰ کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ان سیاہ آنکھوں میں شوق کا جہان آباد تھا، جس کے سامنے اس کی ہرنی نوخیز کلی کی مانند مہک رہی تھی۔ ہاتھ کو دھیرے سے حرکت دی، آگے بڑھا کر پلکوں کو چھوا۔ اب حالے اور اپنے بیچ وہ خود کو بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ نور اور اروب نے مل کر مزیدار سا ناشتہ تیار کیا تھا۔ پہلے ہی دن اروب کا یوں بیٹی بن کر نکھرا سراپا اور اس کی یہ حسین ادا نور کو حقیقی فرحت دے چکی تھی۔ وائٹ اینڈ بیبی پنک پر گہری گلابی کڑھائی والا سوٹ زیب تن کیے ہوئے وہ واقعی بہار کا کوئی رنگ معلوم ہو رہی تھی۔ تمہارے آ جانے سے یہ گھر مہکار سے بھر گیا ہے، میرے میکائل کی آئندہ آتی خوشیاں تم سے جڑی ہیں۔ دعا ہے اللہ تم دو کو ایک دوسرے کا سکھ اور سکون بنائے۔ ٹیبل پر ناشتہ لگوانے میں ابھی دیر تھی، تبھی نور آسودگی سے اروب کی پیشانی چومے کھل اٹھی۔ نور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے چومتی وہ مما کے گلے جا لگی تھی۔ آپ نے بھی تو مجھے اس دنیا میں ہی جنت دی ہے مما، اتنے پیارے ہیں وہ، تھینک یو ان کے لیے، مجھے چننے کے لیے۔ اروب کی بات نور کو مزید رشک میں مبتلا کر گئی تھی، تبھی تو وہ بھی مسکرائی۔ میری بیٹی، اچھا جاؤ اسے جگاؤ اور کہو ناشتہ تیار ہے، تب تک میں باقی دیکھتی ہوں۔ اتنی آسانی سے محبت کی سرفرازی پا لی تھی کہ انگ انگ میں گدازی اور مہک بھری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رتبہ جو فخر تھا وہ پا چکی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی میکائل کو دیکھتی اس کی سمت بڑھی جو ابھی بھی کروٹ لیے نیند میں گم تھا۔ اپنے کھلے بال ایک طرف سے کان کے پیچھے کرتی وہ جھک کر میکائل کی جانب جھکی۔ 9 بج گئے ہیں، اٹھ جائیں جناب۔ نرمی سے اپنی انگلیاں لاڈ کے سنگ میکائل کے بالوں میں پھیرے وہ سرگوشی کرتی نہایت پیاری لگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی سے ہونٹوں کے سنگ جوڑے خود پر سایہ فکر محرم آنکھوں سے ہم کلام تھا۔ منتظر تھا کب تم جگانے آؤ، لو جاگ گیا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اپنی خوشی بتا نہیں سکتی۔ اوپر سے آپ کی پرسکون آنکھیں مزید حوصلہ دے رہی ہیں۔ میری آپ کے لیے محبت بے حد ہے، ہر صبح آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کروں گی۔ آپ نے مجھے اتنا معتبر کر دیا ہے کہ اس تقدس کو الفاظ میں ڈھالنا بہت ناممکن ہے۔
हर झिझक दम तोड़ चुकी थी उन दो की। जैसे अरूप की मोहब्बत था वो, वैसे आज वो उसे सिर्फ अपनी वाकई शिफा लगी। हमेशा यूं ही मुस्कुराकर मेरे इत्मीनान की वजह रहना। सब तुम्हें बना लिया है अपना और तुम्हारे इजहार की मुझे हर पल ज़रूरत रहेगी। कबूल किया, जान बन गई हो मीकाइल की। वो यूं लेटा हुआ आम सादा से लहजे में भी ऐसी कशिश रखता था कि अरूप का दिल उसकी सिमत मायल हुआ। वो चाहती थी जब जब मीकाइल सोचे भी वो उस तक पहुंच जाए। मुझे मोहब्बत है आपकी खाक के ज़ेर पा से, उस हवा से जो आपके सर के गिर्द हल्का बांधे और हर उस शय से जिसे आप छूते हैं और वो हर्फ जो आपकी ज़ुबान से अदा होते हैं। मैं आपके हर रूप, हर फेल और सरतापा मुजस्सम आपकी ज़ात से मोहब्बत करती हूँ। अब सिर्फ आपकी हूँ। फ्रेश हो जाएं ताकि हम मिलकर मज़ेदार सा नाश्ता करें। जल्द ही अपनी बेखुदी और बेख्तियारी पर वो मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से जोड़े सामने भी शर्मा हया की बहुतात देखता खिल उठा। अरूप के जाते ही वो भी उठकर फ्रेश होने लपक गया। तो तुम नहीं बताओगे ऐसे? क्या तुम ये चाह रहे हो कि जितने दिन तुम्हारे नखरे बर्दाश्त किए हैं उनका हिसाब एक बार ही चुकता करूं? फाहिद गुसील लहजे में लिपटा कब से इन्वेस्टिगेशन रूम के मलगजी रोशनी और वहशत अंगेजी में बासित का मुंह खुलवाने की कोशिश में अब दब चुका था। मैं कुछ नहीं जानता। बासित के बेहाल और बुझे चेहरे और मरी सी आवाज में आए इस जवाब पर फाहिद की कनपटी की रगें फड़क कर तन गई। एक ही जन्नाटेदार तमाचा उस खबीज के मुंह पर पड़कर 14 तबक रोशन कर गया। कराहते हुए वो सिसक कर फाहिद के सामने हाथ जोड़े हुए रहम मांग रहा था। अच्छा, उस वीडियो में तुमने जो कहा कि वो सब यूं ही कहा है तुमने? देख बासित, मेरा मीटर एक बार घुमा तो तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। तेरा वो यार तुझे मरवाकर खुद तसल्ली में है। तुझे पता है वो एक खतरनाक मुजरिम है। वो गैंग जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन के अकाउंट की रकम हैक करता था और बिजनेसमैन को मार देता था, वो भी रजाक का है। और उसका वो शोरूम भी पसे पर्दा ड्रग्स का अड्डा है। ऐसा ही है ना? फाहिद की तनी पेशानी और भींचे जबड़े के संग दुरुस्तगी से बताई ये तमाम इन्फॉर्मेशन बासित के हाथ के तोते उड़ा चुकी थी। वो लट्ठे की मानिंद सफेद हुए फाहिद का आताब देख रहा था। ऐसे नहीं मानेगा ये सर। बशीर जो काफी देर से खुद पर कंट्रोल किए खड़ा था, एक ही झटके से बासित का सर पानी के भरे टब में झुका गया। बासित बिन पानी की मछली की तरह सांस बंद होने पर हाथ पैर मारे मचला। बताता हूँ, मत मारो, सब बताऊंगा भाई, खुदा के लिए। फाहिद ने उसे शाने से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और दूसरी कुर्सी घसीटकर सामने किए खुद उस पर बैठा और सारी तवज्जो उसकी जानिब की। चलो शुरू हो जाओ, फाहिद तहम्मुल से बोला। बासित ने लंबी सांस ली। खौफ उसकी रग रग में सिमटने लगा। वो गैंग हमारा ही था। राजू, बॉस और मैं ही उसे लीड करते थे। हमारे हैकर्स बहुत प्रोफेशनल हैं जो बिना सबूत छोड़े उन लोगों के अकाउंट हैक कर लेते थे। मारना इसलिए पड़ता था क्योंकि बॉस का हुक्म होता था। शोरूम के मेन ऑफिस में ही ड्रग्स के तमाम मामलात और लेन देन किया जाता था, लेकिन वो मामला रजाक खुद देखता था। आंचल के बारे में जो कहा वो सच था। वो मेरे पास आकर खुद बताकर रोई थी। मुझसे जहर का कहा था और कहने लगी कि उसका गला दबा दूं या गोली मार दूं। ये सब रजाक तबरेज बख्श के धंधे थे भाई। मैं तो क्लब ही चलाता था। मुझे पता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा क्योंकि कई मासूम लोग मैंने भी मारे, लेकिन आप मूसा और उसकी हाले को बचा लें। रजाक उन दो को जल्द या बदेर मारने की कोशिश करेगा। आजर और रजाक दोनों पार्टनर हैं। आजर भी एक धोखेबाज और मफरूर मुजरिम है भाई। आप कहेंगे तो ये सब अदालत में भी बता दूंगा, लेकिन एक ही इल्तिजा है, मुझे सजा होने से पहले मार दे। बासित का लहजा कभी नमी में घुलकर फाहिद को आजर्दा कर गया तो कभी ये घिनौने जुर्म कबूल करता ये दरिंदा फाहिद को काबिल नफरत लगा। ये सारी वीडियो माजिद ने बना ली थी। अगर वक्त पर बासित मुकर भी जाता तो अब उनके पास सबूत मौजूद थे, मगर फाहिद को लगता था अब यह आदमी नहीं मुकरेगा। इस दुनिया में तो तूने जहन्नुम कमा ली बासित, लेकिन अल्लाह ने तुझे मौका दिया है अदालत में इन नासूरों के खिलाफ गवाही देकर अपने गुनाह कुछ हल्के करने का। मैं कोशिश करूंगा तेरी सजा में कमी हो, लेकिन तुझे गवाह बनना होगा। फाहिद ने बज़ाहिर बरहमी से जवाब दिया था, जिस पर बासित की निगाहें शर्मसारी से झुक गईं और चेहरे पर नदामत के आंसू छलक आए। मैं जरूर दूंगा गवाही। आंचल मुझे अपना भाई कहा करती थी। सच तो यह है कि मैं तब दरिंदा होकर भी रो पड़ा था। मुझे माफ कर दे, माफी के लायक नहीं हूँ। फिर भी अल्लाह मेरी मौत की सख्ती में कमी कर दे। आपने मेरे जैसी नजासत को रजाक के हाथों बेमौत मरने से बचाया है भाई। मैं आपके इस एहसान को उतारना चाहता हूँ। कहते हैं अल्लाह भी सच्ची तौबा पर माफ कर देता है। हो सकता है मुझे भी कोई आसानी मिल जाए। बासित रोता सिसकता कपकपाता हुआ इस वक्त एक इबरत से ज्यादा कुछ ना था। फाहिद ने उसका कंधा थपथपाया और माजिद को उसे ले जाने का इशारा किया। खुद भी बशीर के साथ बाहर ऑफिस की सिमत आया। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? बशीर ने दरियाफ्त किया।
موسیٰ سے رزاق کی لوکیشن پوچھو، ہم ریڈ کریں گے آج رات، جلد از جلد اس کی عبرت چاہتا ہوں۔ آذر کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اپنی دونوں پروفیشنل ٹیمز اور شارپ شوٹرز ریڈی کر لو، ہری اپ۔ فاہد نے کچھ توقف کے بعد بشیر کو تمام ہدایت سونپی اور خود وہ بھی تمام ثبوتوں کی فائل کھولے آنکھوں میں چمک لا چکا تھا۔ آج تیرا کھیل ختم رزاق تبریز بخش، تجھے آسان موت نہیں ہوگی، میں چاہوں تو تیرا ٹھکانہ دھماکے سے اڑا دوں، مگر میں تجھے ذلت اور رسوائی کے ساتھ گرفتار کروں گا۔ تیرے خلاف ہر گواہی سننے کے بعد عدالت تجھے پھانسی کے بعد بیچ چوراہے پر الٹا لٹکانے کا حکم دے گی، اس کے بعد بھی ہر گلی ہر چپے میں تجھے گھسیٹنا بھی کم ہے۔ اب تیرا انجام دنیا دیکھے گی۔ ہاتھ تو کیا میرے کسی پیارے پر تیری اٹھتی غلیظ نظر تک پھوڑ ڈالے گا فاہد ریحان، تیری تباہی کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ۔ چہرے پر فتح یابی کے تاثرات سے جائے فاہد کی ساری غائبانہ حقارت رزاق کے لیے تھی۔ ولیمے کی تقریب بھی شاندار طریقے سے طے پائی گئی۔ واپسی پر ایمل اور حمان نے اصرار کیا کہ تینوں دلہنیں اور دلہے آج رات کا ڈنر بھی افندی ہاؤس کریں اور رکیں بھی وہیں۔ اس میں سارا زور ہی مسٹر حاشر کا تھا، باقی سب بھی واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ فاہد نے آنے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ آج اس کا اہم دن تھا۔ موسیٰ نے راستے میں ہی بشیر کو رزاق کے خفیہ بنگلے کی انفو بھیج دی تھی اور خود وہ آج کی یہ رات اپنے اور میکائل کے رشتے کو دینے والا تھا۔ معافی مانگنا اس جیسے کے لیے کٹھن تھا، مگر موسیٰ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کا کوئی رقیب نہیں ہے اور وہ حالے کے لیے اپنی انا کو پہلی بار سیکنڈ کرنے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ جہاں باقی سب اندر تھے وہیں میکائل کچھ دیر کسی ریسٹورانٹ ٹیم ممبر کی کال سننے باہر آیا تو موسیٰ نے موقع ملتے ہی لان کی سمت قدم بڑھا لیے۔ ایمل اور بوا نے ویسے تو سارا ڈنر خود ہی بنایا تھا، مگر اروب اور حالے بھی ہیلپ کروانے میں لگی تھی، جبکہ حاشر لاؤنج میں حذیفہ بھائی، نانو اور بابا کے ساتھ بیٹھا ارما کو بھی آج پیار کر رہا تھا۔ میکائل فون بند کیے مڑا تو سامنے ہر احساس سے آری تاثرات سجا کر نارمل سے انداز میں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسا کر کھڑے موسیٰ کو دیکھ کر سنجیدگی اختیار کر گیا۔ دونوں کے بیچ کی فصیل بہت کھردری سی چپ میں لپٹی تھی، دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے سے مخالف رنگ تھے۔ تمہاری جگہ موسیٰ بہروز چاہ کر بھی نہیں خود کو رکھ سکتا، تمہارے جتنا نہ ظرف ہے اور نہ شاید حوصلہ۔ رقابت ایک جان لیوا بیماری ہے اور تم جانتے ہو مجھے اس بیماری سے نجات مل گئی ہے۔ موسیٰ کی سمت سے وہ جو جلے کٹے اور طنزیہ حقارت سے اٹے جملوں کی امید کر رہا تھا، ایسا برعکس سن کر ششدر رہ گیا۔ ہوک بنے وہ اپنی سماعت پر شبہ کر رہا تھا۔ 2 قدم فاصلہ طے کیے مزید سامنے آ کر موسیٰ کو دیکھ رہا تھا، جس نے ممکن تھا پہلی بار ہی جھکنے کی آج کوشش کی تھی۔ سارا مسئلہ دل کا تھا میکائل اکبر، ہم دونوں کے دل ایک ہی کوہ نور پر آئے جس میں نہ تمہارا قصور تھا نہ میرا، اور اسی سے یہ کوہ نور لیا گیا جس میں سکت تھی، حوصلہ تھا اس سانحے کو سہنے کا۔ میں نے بھی محبت خود نہیں کی تھی، اس لیے جانتا ہوں یہ بس کی نہیں۔ اس کے باوجود تمہیں اذیت دی، خود کو اور حالے کو لامتناہی عذاب میں جھونکے رکھا۔ وہ تو محبت ہے، معاف کر دیتی ہے ہر بار، لیکن تم بھی بھائی جیسے ہو، سو میں چاہتا ہوں ایک آخری بار درگزر کر دو۔ اس روز تم پر ہاتھ مجبوراً اٹھایا کیونکہ رزاق کے لوگ جاسوسی پر لگے تھے۔ میں ایسا نہ کرتا تو وہ کمینگی کا مرکب کوئی اور وار آزماتا جس کا نقصان سوچ سے بڑھ کر ممکن تھا۔ موسیٰ آج نرم اور مہربان سا روپ دھارے بھلے معافی مانگ رہا ہو، مگر آفرین تھا جس پر پسپائی آنے دینا میکائل کو اس کی تمام تر بے رحمی کے بعد بھی قبول نہ تھا۔ تبھی مسکراتے اور متبسم چہرے کے سنگ رہے سہے فاصلے کو کاٹتا وہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر بیٹھا۔ موسیٰ کو گلے لگانا تو ایک ناممکنہ سی ستارے چھو لینے کی خواہش تھی، مگر اب موسیٰ نے اسے بھائی جیسا مان دیا تھا۔ راہداری میں کھڑی حالے اور اروب یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر کتنی دیر یقین نہ کر سکیں۔ خوشی کی تمازت تھی کہ ہرنی کی سبز آنکھوں کا محلہ بھیگ گیا تو اروب کی آنکھیں بھی خوشی ہمکتی نمی سے ٹمٹما گئیں۔ دونوں ایک دوسرے سے لگی یہ منظر دیکھ کر جی اٹھیں۔ موسیٰ نے بھی گرم جوشی کی تھوڑی رمق دکھائے، میکائل کو خود میں اس لیے بھی بھینچا کیونکہ بھائی کہتا نہیں، یہ شخص تو بھائی بنا بھی اتنی جلدی لیتا ہے۔ دونوں روبرو ہوئے تو آنکھیں نہال سی مسکرا رہی تھی اور اعصاب ہار تھکن سے جدا بحال ہوئے۔ بھائی جیسا نہیں بھائی ہو تم، اور میں جانتا تھا تم نے کسی مصلحت کے تحت ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہو، بڑے ہو۔ یہ دن اپنی زندگی کا بہترین دن سمجھتا ہوں موسیٰ، جب میرے خلوص کی سنوائی ہو گئی۔ مجھے تم سے کبھی کوئی گلہ یا شکایت ہو ہی نہیں سکی۔ مجھے خوشی ہے تم نے مجھے اس گلٹ سے نکالا، جو تلخ اور کڑوا وقت بیت گیا اسے بھول جانا بہتر ہے۔ انشاءاللہ اب کسی بھی دکھ یا درد کا سایہ بھی نہیں آئے گا کسی پر۔ میکائل کی زندگی سے بھری آنکھیں اس کا یوں موسیٰ کو ایک ہی بار میں معاف کرنا موسیٰ کے دل میں اس کی بہترین اہمیت اجاگر کر چکا تھا۔ تم واقعی ایک بہترین انسان ہو میکائل، میں معترف ہوں تمہارے خلوص کا، اور اب حالے تمہاری دنیا میں میری اجازت سے شامل ہوگی۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے میں بھی تمہارے میک ریسٹورانٹ میں کوئی سیٹ سنبھال لوں گا۔
सच है कि वो एक पुरसकून जगह है, मूसा की मीकाइल कंधे पर थपकी देकर मशकूर ज़दा निगाहों से कहते ही दानिस्ता शरारत ओढ़ने पर मीकाइल की मानो खोई हंसी लौट आई। हाले और अरूब ने दोनों को डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा और हंसती हुई वापस अंदर चली गई। मोस्ट वेलकम भाई, मुझसे ज्यादा वो वैसे भी हाले और अरूब का है तो इस नाते तुम्हारा भी हुआ, ये तो मेरी खुशी की इंतहा होगी। मीकाइल का मखमूर लहजा और दिलकश इजाजत पर मूसा भी मबहम सा मुस्कुराए सर हिला चुका था। यकलख्त जैसे चेहरे पर तनाव सा लौट आया। आने वाले सख्त वक्त की तमाम तमाज़तें वो मीकाइल से शेयर करने का ख्वाहिशमंद था। जानते हो मीकाइल, तुम और हाले बिल्कुल एक जैसे हो। मेरी कोताहियां, मेरी गलतियां ढांपने वाले और सरापा मोहब्बत और एहसार। तुम्हारी ये अहमियत मुझे वक्त और हालात से ज्यादा हाले के बाइस बावर हुई। पशेमानी अपनी जगह की कितनी सारी अच्छी साहतें सिर्फ मैंने अपनी इस खुद साख्ता जलन से कड़वी कर दी। ये तो मैं जानता ही ना था कि तुम दोनों ही की सूरत कायनात के मालिक ने मेरी कमजोरियां ढांपी हैं, वरना मैं क्या हूं, फकत एक खोखला सा अनापरस्त। अपने आप को इतना हल्कान करने की जरूरत नहीं मूसा, तुम हम सब का फख्र हो। कैसे अपनी जात की कमजोरियों को ताकत बनाया तुमने, ये मशले राह है मेरे लिए भी। मेरी तो वो बात है कि शायद मेरी तामीर तकमील के मरहले में ही परवरदिगार ने तुम्हारे लिए भलाई और हाले के लिए हमदर्द के जज्बात पिरो डाले। मुझे तुम अजीज हो जितनी हाले है। मीकाइल ने भी कसम उठा रखी थी कभी अपनी तरबियत पर आंच ना आने देगा और ना ही अपनी हर रिश्ते को दी इज्जत और मोहब्बत पर। मूसा ने नजर उठाकर वाक़ईतन उस बादशाह सिर्फ अनमोल भाई को देखा जो आज सिर्फ एक आसानी था। तभी अब मुझे अपने अलावा अगर हाले के लिए किसी पर भरोसा है तो वो तुम हो। वो मेरे बाद सिर्फ तुम्हारे साथ महफूज है। आने वाला वक्त न जाने कैसा हो। जिंदगी इस मुकाम पर आ खड़ी है कि मुझसे बेहिस जो अपने सिवा किसी का सोचता नहीं था, अब अपने से जुड़े हर फर्द के लिए फिक्रमंद है। अनकहे से खदशात के पाताल में हिचकोले खाता मूसा वाकई बदल गया था। मीकाइल को रश्क था हाले पर जो फातिहाना कामयाब हुई थी। इस पत्थर को हीरा बनाने वाली वो लड़की हकीकत में अल्लाह का कोई बेहद बड़ा इनाम थी। मीकाइल को इस दिन का ही इंतजार था। भाई के साथ मूसा ने उसे एतबार और एतमाद भी फराख दिली से ला थमाया था। अच्छा होगा सब इंशाअल्लाह, दुश्मन नीस तो नाबूद होगा, जीत हक की होगी। मेरी जब भी जरूरत हो हुक्म करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। तसल्ली तो छोटा लफ्ज था। मीकाइल ने जो उसे बख्शा वो तमानियत बख्श सा चैन था। वो दोनों ही मुतमईन थे जैसे अब ये यकजान से इत्तेहाद ही हर आती मुश्किल का खात्मा होगा। रात के 9 बजे का वक्त था। फाहिद, बशीर और उनकी दोनों प्रोफेशनल टीम के जांबाजों ने रजाक के फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर रखा था। रजाक का यह घर शहरी आबादी से बिल्कुल परे अलग थलग नामारूफ जगह पर था। फार्म हाउस के अतराफ एक कच्ची सड़क और दूसरी तरफ जंगल का तारीक रास्ता था, जबकि सामने वाली जगह का रास्ता कुछ फासले पर मेन रोड से मुल्हिक था। फाहिद ने अपने साथी एहलकार को फार्म हाउस के गिर्द और आगे पीछे दूरबीन से कड़ी निगरानी पर लगा रखा था। फार्म हाउस की चारों जानिब बरकी तार नस्ब है सर। 2 रास्ते हैं अंदर जाने के, एक ये जो मेन गेट है, जबकि दूसरा पिछली तरफ छोटा दरवाजा है जो फार्म हाउस के लिविंग एरिया की सिमत खुलता है। फाहिद आहट पर मुड़ा तो उसका आदमी उसी की सिमत आया और सूरत हाल से आगाह किया। हम मेन गेट से हमला आवर होकर जाएंगे, लेकिन बशीर तुम 2 लोग लेकर पिछले दरवाजे तक पहुंचो ताकि वो कमीना आज किसी सूरत फरार ना हो सके। बाकी एक बात याद रखना सब, कोई भी हंगामी सूरत हो तो रजाक को उस जगह फायर करना है जहां गोली लगने से उसे मौत नहीं सिर्फ अजियत मिले। ठीक है सर, हम कार्रवाई शुरू करते हैं फिर, बशीर ने चौकस होते हुए कहा और 2 लोग लिए फार्म हाउस की पिछली तरफ चल दिया। फाहिद के पास 13 एहलकार थे जिनमें 4 शार्प शूटर और 3 फाइटर थे। तुम 2 यहीं रहोगे, अपनी पोजीशन से हिलना मत, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। फाहिद ने अपने साथ मौजूद 2 लोगों को यहीं रुकने की जिम्मेदारी सौंपी और 11 रुकनी टीम के साथ बंगले की सिमत आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी शुरू की। रात होने के बायस वो लोग अपनी कार्रवाई में फिलहाल हर मुमकिन तौर पर कामयाब हो रहे थे। फाहिद ने सबको ही अलर्ट रहने का सिग्नल दिया क्योंकि मेन गेट के पारों से चंद गार्ड्स की चहलकदमी की और बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे फाहिद और उसकी टीम आगे जा रहे थे, माहौल मजीद सनसनीखेज होता जा रहा था। रात का पुरखतर माहौल सन्नाटा और जिस सन्नाटे में यक के बाद दीगरे फायर्स की होलनाक आवाजों ने हलचल मचा दी। अपने आरामदेह कमरे में बिस्तर पर नींद में गर्क रजाक हवास बागता सा हुए उठ बैठा। दरवाजा खुलने पर रजाक का रंग फक हुआ। बास पुलिस ने रेड कर दिया है। तहस नहस सा गार्ड यह खबर देकर रजाक तबरेज के एहसाब पर बिजली गिरा चुका था। लानत हो, मुतनफ्फर से जबड़े भींचता वो कंबल परे फेंकता चिलबिलाकर उठा और फौरी ड्रेसिंग से अपने दोनों गन्स लिए खूंखार हुए बाहर निकला। सामने और हत्ता के हर सिमत से गोलियों की बौछार ने अपने कमरे से निकलकर बाहर लपकते रजाक के हवास झंझोड़े।
چہرے کا سارا لہو اس کی بھیانک صورت پر اتر آیا۔ اس کے کئی آدمی اور گارڈز لہو لہان ہو کر زمین بوس ہو چکے تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بیرونی راہداری کے پاس بنے بڑے سے گملے کے پیچھے چھپ کر اپنی گن لوڈ کرنے لگا۔ فاہد اور اس کی پوری ٹیم آج لگتا تھا زمین لرزا دینے کا منصوبہ بنائے ہوئے اس کے بل میں قبر بنانے والی تھی اس کی۔ سر، ہم گیٹ پر پہنچ چکے ہیں، یہاں بھی 4 لوگوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سماعت میں لگے آلے سے نکلتی بشیر کی آواز نے فاہد کا خون مزید گرما دیا۔ اپنی ٹیم کو اندر جانے کا اشارہ دیے وہ خود بھی لگاتار گولیاں برسائے سامنے نظر پتھر کیے ہوئے تھا۔ جیسے جیسے گولیوں کی آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی رزاق کے چہرے پر نمی اتر رہی تھی۔ اپنی ہار کے ڈر نے اس کے وجود کا ریشہ ریشہ منتشر کر دیا۔ پچھلے گیٹ سے میرے نکلنے کا راستہ بنا جا کر فوراً اپنی نظروں میں کچھ فاصلے پر کھڑے گولیاں چلاتے آدمی کو ہانک لگائے۔ وہ اس کے فرما برداری سے جاتے ہی خود بھی دونوں گنز تانے پیروں کی مٹی چھوڑے سامنے آیا۔ ساتھ ہی فارم ہاؤس کا دروازہ دھمک سے کھلا اور ایک کے بعد دیگرے کئی پولیس اہلکار اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ نشانے پر آتے ہر رزاق کے آدمی کی روح فنا کرتے کرتے فاہد خود تیز قدم اٹھاتا دم دبا کر بھاگتے منحوس کے پیچھے دوڑا۔ رک جا رزاق ورنہ مار دوں گا، دبنگ اور وارننگ دیتی آواز پر رزاق کے پچھلے دروازے کی سمت جاتے قدم تھمے۔ آنکھیں وحشت خیزی کی انتہا پر پہنچی۔ فاہد اپنی گن رزاق کی پشت پر تانے اس کے مڑنے کا منتظر تھا۔ بیرونی اطراف تمام گارڈز مارے جا چکے تھے۔ پولیس کے 2 لوگ اس کارروائی میں شدید زخمی تھے جنہیں ساتھ ساتھ 2 لوگ وہاں سے باہر لے جا چکے تھے۔ میں نے کہا رک جا منحوس، اس سے پہلے کہ رزاق کے رکے قدم پھر سے چلتے فاہد کی قہر آلود تنبیہ پر وہ غلاظت کا ڈھیر آنکھوں میں استہزائیہ سی چمک لیے مڑ کر فاہد کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں گنز تھی مگر فاہد کی گن سیدھی اس کے سینے کو چیر سکنے کی مرکز پر تنی تھی۔ بڑی کوئی حرام مٹی ہے تیری فاہد ریحان، ایک بار پھر تو نے میرے گھر پر حملہ کر کے اپنی موت کو شاہانہ دعوت دی ہے۔ لہجہ اشتعال انگیز اور آواز حد درجہ حقارت سے اٹھ کر وہ فاہد کو دھمکانے کی ناکام کوشش میں تھا۔ فاہد کا دل یہی کیا کہ گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں گاڑ ڈالے۔ تیرے جیسی گندگی مزید اس زمین پر گند نہ پھیلائے، بس یہی چاہتا ہوں میں۔ خود کو شرافت سے ہمارے حوالے کر دے ورنہ لولا لنگڑا کر کے بھی تجھے لے جا سکتا ہوں اور مجھے تب زیادہ خوشی ہوگی۔ بنا اس درندے کی کسی بھی دھمکی سے اثر انداز ہوئے فاہد اس کی توقع سے کہیں زیادہ مشتعل تھا۔ گن کا نشانہ مزید فوکسڈ کیے فاہد اسے شعلہ بار آنکھوں سے تنبیہ کیے گھورا، مگر سامنے دنیا کی سب سے لیچٹ جونک تھی۔ اچھا پکڑ بھی لے تو کیا رکھ پائے گی تیری جیل کی سلاخیں مجھ سے بے باک شیر کو زیادہ دیر قید؟ کوئی ثبوت نہیں تم نکموں کے پاس۔ باسط کو تو مار ہی دیا تم بے وقوفوں نے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ضمانت ہو جائے گی میری، تو کس لیے یہ ہیرو پنتی کرنے آیا ہے ایفیشینٹ کہیں کے؟ اپنے آپ پر اس درجہ خوش فہم اعتماد کے فاہد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ نہ جانے کیوں مگر فاہد کو اس لمحے کا شدت سے انتظار تھا جب اس فرعون کو سر عام عدالت میں اسی باسط کی گواہی پر پھانسی کا حکم سنایا جانے والا تھا۔ اس وقت فاہد کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا تھا جو دشمن کے اعتماد کو کم کرتا۔ تبھی مصنوعی غصہ بھڑکائے فاہد نے بنا کوئی وارننگ دیے گولی چلائی۔ یک کے بعد دیگرے اور رزاق کے دونوں ہاتھوں سے گنز چھوٹی اور وہ دہاڑتا ہوا اپنے زخمی لہو لہان ہاتھ مروڑے وہی زمین پر دوہرا ہوا۔ فاہد نے 2 اہلکاروں کو اشارہ کیا جو فاہد سے پہلے اس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے درندے تک پہنچے اور حقارت سے رزاق کا جبرا دبوچے اپنی گن اس کے منہ میں گھسائی۔ رزاق کے بقیہ گارڈز پولیس نے گرفتار کر لیے تھے اور اب سب سہمی نگاہوں سے رزاق کی ابتری ملاحظہ کر رہے تھے۔ فاہد ریحان واقعی ایک ڈھیٹ انسان ہے، پر تجھ جیسی لعنتوں کے لیے میں بھی ایک بد دماغ جانور۔ تیرا سارا اعتماد تیرے ساتھ تیری قبر میں نہ گاڑا تو میرا نام بدل دینا۔ اب دیکھنا تیری موت کا جشن مناؤں گا۔ تجھے اتنی آسان موت نہیں ہوگی رزاق، تیرے جسم کی ایک ایک رگ میں موت کی اذیت ناچے گی، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ زندہ درگوری کیا بلا ہے۔ بہت سے سرپرائز بھی دوں گا، ابھی تو صرف تیرے 2 ہاتھ لہو سے رنگے ہیں، جسم کا پور پور بھی ایسے ہی خون میں نہلا دوں گا۔ تو نے جو جو بویا ہے اب کاٹنے کا وقت ہو گیا۔ اور ضمانت؟ بالکل اب تیری ضمانت تو ہوگی، پر ضمانت کے بعد کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی آگ ہوگی۔ اٹھا کر ڈالو اس کچرے کو گاڑی میں اور سیل کر دو اس کا یہ فارم ہاؤس۔ جنون، ضد، ہٹ دھرمی، سفاکی اور بے رحمی کی انتہا پر فائز قانون کا یہ رکھوالا فتح یابی کے تمغے اپنے رگ رگ میں جوش محسوس کیے رزاق کی ہستی فنا کرتے ہوئے دہاڑا تھا۔ اپنے ساتھ چلتے بشیر کا فخر سے کندھا تھپتھپاتا فاہد خود بھی ان سب اہلکاروں کے پیچھے جاتا ہوا بے انتہا آسودہ سا مسکرایا۔ حفاظت کا فرض خوش اسلوبی سے پورا ہوا تھا۔ بشیر کو تو دن بدن اپنے اس جانباز اور معاملہ فہم آفیسر اور بھائی کی قابلیت پر رشک بڑھتا جا رہا تھا۔ دل بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا آج۔
کھلی کھڑکی سے آتی رات کی سرد ہوا بھی نیہا کے اندر لگی آگ کو کم نہ کر سکی۔ وہ تو بھڑکتی جا رہی تھی کہ جیسے یکلخت کسی نے پھونک مار کر بجھ جاتی راکھ میں دبی ایک آخری چنگاری سے اثر نو الاؤ جلا دیے ہوں۔ کچھ دیر گلاس وال سے پار اندھیرے اور روشنی کے ملاپ کو دیکھنے کے بعد وہ مڑی اور بیڈ کے کنارے دھرے فون تک پہنچی۔ فون اٹھا کر اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا تھا۔ جی نیہا میم، کہیے اس وقت کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف وہ 2-3 کمرے کا بوسیدہ سا کاٹیج تھا جہاں وہ آباشتے ہولیے میں کان چھدوائے سیاہ داڑھی مونچھ رکھے جینز شرٹ اور جیکٹ میں لپٹا آدمی مؤدب ہوئے بولا، حالے کو کڈنیپ کرو گے تم اور اسے اپنے کاٹیج لے کر جاؤ گے۔ یہ کام 1-2 دن کے اندر اندر طے پایا جانا چاہیے۔ کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ حالے کا تب تک پیچھا کرو گے تم، اسے جیسے ہی اکیلا محسوس کرو فوراً اٹھا لینا۔ میں پرسوں رات ہی برو کو واپس لندن کا جانے کا کہہ کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ بے لچک لہجہ اور سخت الفاظ میں حکم دیتی وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ مقابل فرما برداری کے تاثرات واضح ترین صورت میں درج تھے۔ اور اس موسیٰ کا کیا کریں گی آپ؟ گو سوال کرنے کی اجازت اس آدمی کو نہ تھی مگر وہ پھر بھی جسارت کر بیٹھا تھا جس کی وجہ صرف تجسس تھی۔ اسی کے ذریعے اس زخمی شیر کو اپنے پاس لاؤں گی۔ تمہارے جاننے کے لیے یہی کافی ہے۔ کام ہوتے ہی مجھے اطلاع دے دینا۔ حالے کو بھول کر بھی ٹچ مت کرنا ورنہ اس کی موت سے پہلے تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو زمین میں گاڑ دوں گی۔ نیہا کی نفرت آمیز دھمکی پر مقابل واقعی سہمے تاثرات تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ وہ آدمی نیہا کی قوت اور اس کے ظلم کا معترف ہے۔ فون بند کر کے بیڈ پر اچھالتی وہ سانس روکے وہی لیٹی۔ حواس پر صرف موسیٰ سوار تھا اور یہ شر کا راستہ نیہا دورانی کی موت کا وقت بھی قریب لا چکا تھا۔ فون کی وائبریشن پر موسیٰ کی کچی نیند یکلخت ٹوٹ گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر فاہد کی آتی کال ریسیو کیے کان سے لگا گیا۔ فاہد کی سمت سے اسے اچھی خبر کی ہی توقع تھی۔ اریسٹ کر لیا ہے اس منحوس کو، اللہ کا شکر ہے اس جیسی بھیانک مشکل حل ہوئی۔ پھر بھی موسیٰ اپنے اور حالے کا مکمل دھیان رکھنا۔ اس وقت کال کر کے تمہیں تنگ کیا مگر یہ ضروری تھی خبر۔ اپنے آفس میں آرام دہ انداز سے آ کر بیٹھتا فاہد کال لگتے ہی خوشخبری سنا کر موسیٰ کو بھی چین سونپ چکا تھا۔ یو آر چیمپئن فاہد بھائی، مجھے یقین تھا آپ کی قابلیت پر۔ میں خود سے زیادہ دھیان رکھوں گا حالے کا۔ آپ مجھے اپ ڈیٹس دیتے رہیے گا۔ سکون تو موسیٰ کی آواز میں اتر چکا تھا۔ فاہد نے مسکرا کر اسے تسلی دیتے کال کاٹی تو موسیٰ بھی ہر فکر سے آزاد ہوتے مسکرایا تھا۔ کب رات کی تاریکی نے روشنی اوڑھ کر اتنا سارا سفر طے کیا کہ خبر نہ ہو سکی۔ آج کی یہ صبح عام سے زیادہ روشن اور سکون آور تھی۔ نائٹ گاؤن میں لپٹی نیہا کچن سے فریش اورنج جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے باہر نکلی تو لاؤنج میں اتنی صبح آذر کو اس طرح بھی انداز سے کوئی کال ملاتا دیکھتی وہیں چل دی۔ ویسے بھی اپنے پلان کے لیے وہ اس بھائی سے بھی جھوٹ بولنے والی تھی تو لگے ہاتھوں آذر کو اپنے واپس لندن جانے کا ارادہ بتانے وہ اسی سمت چل دی۔ واٹ انبلیویبل! پتہ نہیں یہ خبر خوشی کی ہے یا دکھ کی۔ رزاق بے شک میرے راستے کا پتھر تھا مگر موت کے بجائے قانون کے ہاتھ آ کر اس نے میری ہستی ہلا دی۔ خیر تم مجھے اپ ڈیٹس دیتے رہنا۔ لہجے میں انکہا ڈر اور خدشات کا سمندر لے کر کسی کال پر کوئی ناقابل یقین خبر ملنے پر آذر کہتا ہوا مڑا تو خود پر متجسس سی نیہا کی نظر بھانپے چہرے پر سنجیدگی کی انتہا رقم کی۔ ڈونٹ ٹیل می، کیا یہ واقعی صحیح سنا میں نے؟ کیا وہ منحوس مارا واقعی پکڑا گیا؟ رنگ اڑا اور اس افتادی پہ یقینی طور پر نیہا کی سوال کرتے آنکھیں پھٹ گئی۔ آذر نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وہیں چہرہ لٹکائے صوفے پر ٹک گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی نیہو کہ یہ ممکن کیسے ہوا۔ رزاق کے خفیہ فارم ہاؤس کی خبر تو مجھے بھی نہ ہو سکی تو پھر پولیس کیسے پہنچ گئی راتوں رات؟ فاہد ریحان بہت شاطر پولیس والا ہے، مجھے تو اب اپنی فکر پڑ گئی ہے۔ اب جبکہ کل اتنی بڑی ڈیل ڈن ہونے کو ہے، یہ عذاب جیسی بے چینی مجھے ہلا کر رکھ چکی ہے۔ حصے سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہی تھیں۔ آذر کے تناؤ زدہ چہرے پر خوف نے مزید گہری سلوٹیں درج کی جو اس کے ہراساں ہونے کی ترجمان تھی۔ نیہا کا تو وہ حال تھا کہ جنون خیزی اس قدر حاوی تھی کہ موسیٰ کے علاوہ ہر معاملے میں اس کی جوتی تک کو پرواہ نہ تھی۔ او کمان برو، آپ کون سا اس منحوس کی طرح کوئی زانی یا قاتل درندے ہیں؟ باقی آپ نے جو کیا ہے اس کا پتہ تو قانون کے اچھوں کو بھی اس جنم میں پتہ نہیں چل سکتا۔ آپ ٹینشن مت لیں، میرا دل تو نہیں چاہ رہا آپ کو یوں بے چین چھوڑ کر جانے کا مگر نیہا کی سوچ بھی اس کی طرح فارغ ہی تھی۔ بیچاروں کی سخت بھول تھی کہ قانون سے وہ لوگ بچ چکے ہیں۔ آذر اس کی آخری بات پر ٹھٹکا، گردن موڑے حیرت سے نیہا کا مصنوعی افسردہ چہرہ دیکھا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ کہاں کی تیاری ہے۔ مطلب کہاں جا رہی ہو تم؟ لندن، میرا یہاں دل نہیں لگتا اب۔ آپ نے آج نہیں تو کل موسیٰ کو مار دینا ہے۔ بزنس میں مجھے آپ جانتے ہیں انٹرسٹ نہیں، سو یہاں رہ کر ڈپریشن میں چلی جاؤں گی۔ دنیا جہان کی بیچارگی منہ پر سے جائے وہ جھوٹ بولتی ہوئی بھی
آذر کو دنیا کی سب سے معصوم بہن لگی۔ مطلب اس تناؤ میں تم مجھے اکیلا کر رہی ہو جب ہر طرف سے بوچھاڑ کا خطرہ ہے۔ شاہ کی نگاہیں ٹکائے وہ اس سے کھارے سے لہجے میں بولا، برو پلیز، ڈیل کے بعد ویسے بھی آپ ان دو کا کام تمام کیے وہیں تو آئیں گے، میرا کام ویسے بھی جتنا تھا کر دیا۔ بیزاری اور بے اتنائی سے کہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آذر نے چاروں ناچار تسلیم کیا۔ چلو جیسا تمہیں مناسب لگے چلی جاؤ، لیکن اپنا دھیان رکھنا۔ آذر بھی حتمی طور پر اجازت دیے کھڑا ہوا اور اجازت کے ملنے پر نیہا کی آنکھوں میں شیطانیت اور مضحکہ خیزی اتری تھی۔ جھوٹی اور فریبی محبت لیتی وہ واپس اپنے کمرے کی سمت بڑھی تو آذر بھی اسے دیکھتا واپس اپنا فون اٹھائے لاؤنج سے نکل کر گھر سے باہر چلا گیا۔